वाहिदुल्लाह साहिब, जिनका नाम है वाहिदुल्लाह जावेद साहिब। तो इनको अस्सलाम वालेकुम पहले तो कहेंगे हम अपने प्रोग्राम में। और भाई साहब आपका जी जी जज़ाकल्लाह, आपका माइक था म्यूट जो अब अनम्यूट हो गया। तो सबसे पहले तो हम अपनी टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं, हमारी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। और इनसे हम बुनियादी तौर पे आज पूछें जी, इनसे हम बुनियादी तौर पे ये पूछेंगे कि इन्होंने जमात अहमदिया में शमूलियत जो इख्तियार की उसकी तरफ इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे इन्होंने इन सारी मनाजिल को तय किया, और वो क्या क्या मराहिल थे जो इनकी ज़िंदगी में इस दौरान पेश आए और उनको इन्होंने किस तरीके से तय किया। तो मैं अपना वक्त कम करके आपको ज़्यादा वक्त दे के, ताकि हमारे दोस्तों के सामने आप वो सारे के सारे वाक़यात को रखें जो हमारे नए सुनने वालों के लिए रहनुमाई और उनको उनके अंदर एक जज्बे को पैदा करें कि सुनी सुनाई बातों की तरफ जाने की बजाय आप तहकीक की तरफ जाएं। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी, जज़ाकुमुल्लाह। तो ये मैं गुजारिश कर दूं कि अल्लाह ताला ने जब रूहों को तख्लीक किया तो उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, अलस्तु बिरब्बिकुम। तो जो सईद रूहें थी उन्होंने कहा कालू बला, कि हाँ तू हमारा रब है। और एक सवाल भी किया कि हमारा यहाँ का माहौल और है, जब हम दुनिया में चले जाएंगे वहां और होगा, तो फिर हम क्या करेंगे वहां, कैसे हमें ये बात याद रहेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे आते रहेंगे और पैगाम देते रहेंगे। ये बात आप ध्यान में रखें, मेरी बाद में समझने में आसानी होगी। जब मेरी उम्र तकरीबन 10-11 साल की थी तो मेरी वालदा ने मुझे नमाज सिखाई, फिर उसका तर्जमा सिखाया। जब कहा ना कि कहना आपने कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, तो मैंने कहा वालदा से कि अम्मी ये मैं गवाही कैसे दे दूं, जबकि मैं तो खुदा से शनासा ही नहीं, मेरे साथ कभी उसकी मुलाकात नहीं हुई, कभी उसने मेरे साथ कोई सलाम दुआ नहीं की, तो इतनी बड़ी गवाही और मैं झूठी गवाही दे दूं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं ये गवाही दूं। तो उन्होंने ये मामला मेरे वालिद साहब को बताया कि ये बच्चा सवाल कर रहा है। तो वो कहने लगे कि ये बात दुरुस्त है आपकी अम्मी कह रही। मैं कही बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो जानता ही नहीं खुदा को, तो फिर मुझसे झूठियां गवाहियां दिलाएंगे आप, वो भी उंगली खड़ी करके। तो मुझे अपने मौलवी साहब के पास ले गए जो वहां थे, फरुखाबाद की बात है, उनका नाम था सैयद अब्बास अली शाह। तो उन्होंने कहा जी क्या बात है बेटा। मैंने कहा ये बात है, मेरा खुदा से तारफ ही कोई नहीं। पंजाबी में मैंने कहा वो मुझे कभी लड़का ही नहीं, तो मुझसे इतनी बड़ी गवाही दिला रहे हैं आप। तो उनके पास भी कोई बात नहीं थी, वो कहने लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बच्चे हो अभी, समझ आ जाएगी आपको, ये कह के उन्होंने टाल दिया। तो वालदा ने पूछा जी सुनाओ। जावेद साहब, आपकी उम्र उस वक्त क्या थी जब आपके जहन में ये बात क्लिक की? अब देख 12-13 साल का ही था। अच्छा, माशाल्लाह, तहकीक का शौक वहां से आप उजागर कर बैठे थे अपने अंदर? नहीं, नेचर थी मेरी वो। मैंने इसलिए पहले पढ़ा ना अलस्तो पे रब्बिकुम। जी 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 जी, जारी रखें, आप जारी रखें। तो उस नेचर के तहत जब वो फिर एक मौलवी के उन्होंने कहा जी नहीं यकीन आया अल्लाह पे, मैं कहा नहीं आया। तो उन्होंने कहा मौलवी साहब की बात नहीं समझ आई। तो मैंने आहिस्ता से कहा मौलवी साहब के खुद ईमान नहीं है, वो तो वैसे ही दुनियादारी के लिए बने हुए हैं। तो उनको गुस्सा भी आया। फिर दूसरे के पास, इस तरह मुझे मुख्तलिफ बड़े से बड़े के पास ले जाते रहे, मगर मेरी तसल्ली नहीं हुई। और उसके बाद मैं सच बताता हूं, मेरा खुदा पे यकीन ही नहीं रहा।
یعنی تیرہ آپ کو ایسا کوئی شخص ملا نہیں جو آپ کو ایسے دلائل آپ کو دیتا کہ جس سے آپ کا دل مطمئن ہوتا کہ ہاں خدا کوئی طاقت ہے؟ یہ سچی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑے وثوق سے کہتا ہوں، یہ آپ کے لیے نہیں ہوگی کہ غیر احمدیوں کا خدا پہ یقین ہوتا ہی نہیں. وہ ایسے جیسے رسم و رواج کے قائل ہیں نا، اسی طرح خدا کو مانتے ہیں. یہ میرا بڑا وسیع تجربہ ہے کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں خدا کا نام. میں نا کچھ عرصہ وقفے جدید میں کام کرتا رہا ہوں، تو مختلف شہروں کے دورے کرتا تھا. میں تربیت کا انسپیکٹر تھا. تو ایک جماعت میں گیا تو وہاں مجھے بتایا بچوں نے، خدام نے، کہ یہاں ایک آدمی وہ خدا کو نہیں مانتا. تو مبارک صاحب میرے منہ سے پتہ کیا فکرہ نکلا؟ میں نے کہا جاؤ اس ولی کو بلا کے لاؤ جو سچ بول رہا ہے اس دور میں، ورنہ یہ سب جھوٹے ہیں جو خدا خدا کرتے ہیں. اور وہ گئے، واقعی اس کو لے آئے، اور اللہ کے فضل سے میرا تیسرا چوتھا دورہ تھا اور وہ خدا کو مان رہا تھا. ماشاءاللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ علی ذالک. تو میرے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ خدا کو نہیں مانتے، رسمن رواجن اسی طرح مانتے ہیں. جی جی بالکل. اس میں یہی بات ہے کہ جو میں نے شروع ابتدائیہ میں اسی لیے کہا تھا کہ فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق. میں جب کوئی گستاخی شخص، کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اس کے لیے برکتیں آپ کے لیے اب نازل دیکھیں کرے. ہمارے، چلو میں نام نہیں لیتا، کوئی مفتی اعظم ہیں، ٹی وی پہ پروگرام ہو رہا تھا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا، فلاں جگہ چاند نظر آ گیا. وہ جو اینکر تھے جو یا بیٹھے ہوئے تھے وہاں، وہ بتا رہے تھے، اور وہ مفتی صاحب آئے، انہوں نے آ کے ان سے فون چھینا اور کہا کہیں چاند نہیں نظر آیا، کہیں کوئی گواہی نہیں ہے، حالانکہ گواہیاں وہ خود ریسیو کر چکے تھے. جی اب یہ بالکل، وہ سب واقعہ سارا دنیا نے دیکھا. مفتی اعظم نے جھوٹ بولا، سب نے دیکھا. کیا مجھے آپ بتائیں مبارک صاحب، کسی ایک نے آواز اٹھائی ہے کہ مفتی اعظم نے کیوں جھوٹ بولا؟ جی جی، یہی نارملی تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ خدارا قرآن کی طرف آئیں اور وہاں سے اسلام لیں. لیکن یہ بہرحال آپ اپنا واقعہ جو بیان کر رہے تھے، بڑے لوگ اس کو سننے کے لیے بےتاب ہیں، اور میرے وہ کہنے کا اس کو مطلب اس یہ پر ہے کہ خدا کو نہیں مانتے. اگر مانتے ہوں تو ایسی حرکتیں کیوں کریں؟ مفتی اعظم کے منہ سے یہ جھوٹ نکلے اور پھر پوری امت میں کسی نے نہیں پوچھا کہ کیوں جھوٹ بولا. اچھا بات یہ تھی، میں بھی دہریہ تھا، سچی بات، میرا بھی خدا پہ ایمان نہیں رہا، کافی عرصہ نہیں رہا، طویل عرصہ. شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بیگم کو بڑی پریشانی تھی کہ یہ عجیب دہریہ ہے. تو کبھی اس نے بات کرنی تو میں نے کہا دہریہ تم بھی ہو مگر رسوم و قیود میں ہو. پھر اس نے بات کرنی چھوڑ دی. اب میں وہ ٹرننگ پوائنٹ بتانے لگا ہوں آپ کو. ایک دفعہ میں رات کو بستر پہ لیٹا ہوا، تو شبرات کی رات تھی، وہ شبرات غیر احمدی بڑے مناتے ہیں، تو بڑے جلسے مولوی کر رہے تھے. تو میں جب بستر پہ لیٹا تو بڑی شور تھا. میں نے کہا کیا یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا انہوں نے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ چلو کسی کو جھوٹا سہارا دیتے ہیں، دیتے تو ہیں نا، سہارا تو کافی ہوتا ہے انسان کے لیے اگر جھوٹا ہی ہو بے شک. تو مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں، ہمارے فروخ آباد میں نا ایک بڑی گہری نہر ہے، بڑی قادر آباد لنک. جی بالکل، میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ. تو میں وہاں گیا، جب اس کے کنارے پہ چڑھا تو ایک آدمی ڈوب رہا تھا. جب وہ نیچے جاتا تھا تو پھر تو چلا جاتا تھا، اوپر آتا تھا تو بچاؤ کی آواز لگاتا تھا. تو پانی میں آواز ذرا نا سلو جاتی ہے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نکلنے والا ہے، تو میں نے اس کو آواز دے دی کہ میں آ رہا ہوں، بچ جاؤ، بس اب فکر نہ کرو. تو انیس صاحب میں نے ابھی کپڑے بھی نہیں اتارے،
جب اس کو یقین ہو گیا نا مجھے بچانے والا آ گیا، تو وہ کنارے کی طرف کو تیرنے لگ گیا خود ہی، اور خود ہی کنارے پہ آ کے بے ہوش ہوا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا، میں نے کہا بے شک میں نے اس کا سہارا بنا، اس کی مدد بھی نہیں کی، مگر جب اس کو احساس ہو گیا کہ میرا کوئی سہارا آ گیا تو اس میں کتنی جان آ گئی تھی، کتنی ہمت آ گئی تھی۔ تو اگر خدا کا سہارا جھوٹا ہی مل جائے کسی کو تو وہ بھی بڑا ہے۔ تو اس دن میں نے نا وہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہوتا نا بندے کے میں ہوں، وہ تھوڑی سی ایک لہر سی میرے دل میں اندر آئی، تو میں نے اس لہر کو پکڑا اور پکڑ کے یہ فکرہ منہ سے کہا پنجابی میں، اوے اللہ میاں اور جے تو ہے میری سمجھ بھی آ جا، میں تیرے کڑے ماں مارے، یعنی کہ اے خدا ماشاء اللہ، اگر تو ہے تو میری سمجھ میں بھی آ جا، میں نے تیرا کیا بگاڑا۔ اور بڑے درد دل سے میں نے کہا تھا۔ میں رات کو جب سویا تو رویا میں دیکھا کہ ایک بڑا کھلا میدان ہے گراسی سا، اور ایک کمرہ ہے اس میں دائیں جانب۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کمرے میں تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جن سے میرا تعلق کوئی نہیں، مولوی یا علماء یا دین سے متعلقہ لوگ، تو میں باہر ہی کہیں بیٹھ کے ریسٹ آرام کر لیتا ہوں۔ تو کھلا میدان ہے، میں دیکھتا ہوں وہاں گھاس زیادہ ہے، وہاں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں نہیں یہ تو بکھرا بکھرا گھاس ہے، گند بھی ہے، صاف نہیں ہے، وہ دور صاف لگتا ہے۔ اس طرح میں نا کوئی انیسا 72 جگہ گیا، پھرتا رہا، کہیں بیٹھنے کو جگہ نہ ملی۔ تو اتنے پھرتے پھرتے میں جب اس کمرے کے آگے سے گزرا تو وہاں ایک شخص جو میرا مانوس مجھے لگا، اس نے مجھے دیکھ لیا۔ تو میں نے کہا اب اس نے دیکھ لیا، چلو اب بادل نخواستہ چلتے ہیں اس کی طرف۔ جب میں کمرے میں داخل ہونے لگا، ابھی میں دروازے کے اندر ہی ہوں، ٹیک لگائی میں نے دہلیز کیا کہتے ہیں جو بھی چوکھٹ کے ساتھ، تو جو ان محفل میں جو سب سے درمیان میں آدمی بیٹھا تھا اس نے مجھے کہا کہ اب تک کہاں رہے ہو؟ تو میں وہیں ٹیک لگائی بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ جہاں بھی رہا ہوں آ تو گیا ہوں۔ ماشاء اللہ، یعنی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اب میں واضح نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ، جب وہ کہا نا کہ کہاں تک اب تک کہاں رہے ہو، تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا یا رسول اللہ جہاں بھی رہا ہوں آ تو گیا۔ اچھا اب اس رویا سے اگر آپ غور کریں تو کوئی ایسی بات نہیں نکلتی کہ اللہ پہ یقین آ جائے بندے کا، مگر جب میری آنکھ کھلی نا تو میرا خدا پہ یقین تھا، یہ پتہ نہیں کیا تھا۔ تو ماشاء خدا پہ اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ میں نے بیگم کو کہا ہاں ادھر آؤ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ میرا خدا پہ ایمان آ گیا۔ تو اس نے کہا چلو خوشی میں آج لڈو بانٹتے ہیں۔ تو ہم نے بغیر کسی کو بتائے نا لڈو بانٹے، واقعی وہ لڈو بانٹے کہ یہ ہماری خوشی ہے کہ وہ پوری ہو گئی۔ تو چلو اب خدا پہ بھی یقین آ گیا اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آ گیا۔ بالکل۔ اب اگلا مرحلہ مشکل شروع ہو گیا کہ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، دونوں سچے ہیں، اب میں کس فرقے میں جاؤں، جاؤں تو جاؤں کس طرف؟ کس طرف جاؤں؟ بڑا پریشان۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ میں اس فرقے میں جاؤں گا، وہ حدیث میں نے پڑھی ہوئی تھی کہ جو شخص کسی کافر کو اور کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو اگر کوئی کافر کہے تو وہ تو کافر نہیں مگر وہ کہنے والا کافر ہے۔ اب میں سوچوں کہ کون سا فرقہ ہے جو کسی کو کافر نہیں کہتا؟ تو سچی بات ہے مجھے اس وقت تعلیم میں یہ تھا کہ جو احمدی ہیں وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا۔ ٹھیک۔
اب میں نے سوچا کہ بتایا ایسے گیا نا، جو ہاں جی مشہور بتایا، تھا وہ یہی تھا. ہاں جی. تو میں اب کسی فرقے میں جانے کو تیار ہی نہیں تھا. میں نے اپنی نماز پڑھنی، جہاں کسی شیعہ کے پیچھے بھی پڑھ لینی، اہل حدیث کے پیچھے بھی، احمدیوں کے پیچھے بھی، جہاں وقت دیکھا نماز کا. یہ نہیں کبھی دیکھا کہ فرقہ کون تھا. تو میرے ایک دوست تھے بڑے مخلص، وہ مجھے کہنے لگے جوید صاحب آپ کا فرقہ کون تھا ہے؟ میں نے کہا کوئی بھی نہیں. کہتے پھر بھی؟ میں کہا بالکل کوئی نہیں. وہ کہتے آخر کہیں تو بندے کو سٹینڈ لینا چاہیے نا. میں نے کہا پھر تم بتا دو. کہتا کیا؟ میں نے کہا مجھے وہ فرقہ بتا دو جو کسی کو اور کو کافر نہ کہتا ہو. وہ کہتا ہاں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو وہاں. میں نے کہا کون سا ہے؟ کہتا میرے بابا جی کے پاس آؤ. یعنی کہ اپنے پیر کے پاس لے گیا وہ. جب پیر کے پاس گئے تو پیر صاحب اپنے جلال میں آئے ہوئے تھے، اپنی وہ مریدوں کو واز کر رہے تھے. انہوں نے کرتے کرتے ایک شعر پڑھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو میں نے چونکہ لٹریچر پڑھا ہوا تھا تو میرے منہ سے نکل گیا بابا جی خود ہی نہیں یہ خود ہی ہے. اب اتنے محفل میں بابا جی کو کوئی ٹوک دے. بابا جی تو جلال میں آ گئے. کہتے جانتے ہو خود ہی کیا ہے؟ خود ہی تو بہت بری چیز ہے. اور میں نے کہا یہ وہ خود ہی نہیں، یہ مولانا روم والی خود ہی ہے. ابھی وضاحت بھی نہیں کی تو کہنے لگے مولانا روم کو جانتے ہو؟ اور میں نے کہا میں نے کون سا کبڈی کھیلی، تھوڑا بہت پڑھا ہی ہے ان کے بارے میں. تو کہتا ہے یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اور میں نے کہا میں نہیں کہا آیا، مجھے یہ دوست میرے یہاں لے کے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں چلو تو میں اپنے بابا جی سے ملاتا ہوں، تو میں ملنے آ گیا ہوں، ورنہ مجھے کیا. کہتا اس کو کیا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا میرا دوست ہے، سچا آدمی ہے، مجھے بس اتنا پتا یہ جھوٹ نہیں بولتا. کہتے پھر اس کو پیر بنا لو. تو میں نے کہا یہ ابھی آپ کسی قابل نہیں، تو اس نے کیا میرا پیر بننا. تو وہ کہنے لگے اچھا میں اس کو نہ خلافت دیتا ہوں. انہوں نے اپنے وہ خلافت ہوتی ہے، کوئی ان کی پگڑی پہناتے ہیں اور اپنا جان چین بناتے ہیں، ان کو وہ کہا کہ میں ان کو خلافت دے دوں. میں نے کہا چلو دوست ہیں، ٹرائی تو ہوگی نا، یہ کیا سلسلہ ہے. میں نے کہا جی میں ان کی بیعت کرتا ہوں. لو جی ہم یعنی دونوں دوست پیر مرید بن کے آ گئے وہاں. پوتا پیر بنا لیا. صحیح بات، پوتا پیر بن گیا. تو اب واپس آئے. میں نے کہا جی اب پیر جی آپ ٹانگے میں آگے بیٹھے، میں پیچھے بیٹھوں گا. وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے پیر بنایا، آپ پیر ساز ہیں، پیر ساز کا زیادہ مقام ہوتا ہے، آپ آگے آئیں. میں نے کہا نہیں نہیں چلو دونوں ہی آگے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا پیری مریدی کا سلسلہ کچھ دیر چلا. میں مختصر بات کو کرتا جا رہا ہوں. تو ایک دن وہ کہنے لگے جوید صاحب آپ تو آگے نکل گئے ہیں مجھ سے، تو لہذا یہ امانت آپ کی ہے، تو آج سے میں آپ کو یہ دستار بندی کرتا ہوں، تو آپ بھی پیر ہیں، خلیفہ میرے. لو جی میں پیر بن گیا. اتفاقاً بڑی جلدی مجھے ایک مریض بھی مل گیا. جب اس نے بیعت کی تو ساتھ ایک فرمائش بھی کر دی کہ پیر جی میں باہر جانا چاہنا تو میرے لیے کچھ کرو. اور جناب پیر صاحب نے اپنے اندر جھاتی ماری تھے، کچھ بھی نہ، کوئی روحانیت نہ تھے، کوئی کرنٹ نہ تھے، کوئی کچھ بھی نہ تعلق باللہ نظر آوے. تو میں نے اس کو تو کہہ دیا کہ تم بھی دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں. اور سیدھا اپنے پیر صاحب کے پاس. ان کا نا تکیہ کلام تھا سکھ چین. کسی بات پہ کہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے بس سکھ چین ہو جائے گا، تو نام سکھ چین پڑ گیا. تو میں نے بھی کہا میں کو استاد سکھ چین صاحب ایک معاملہ ہو گیا ہے، اب بتائیں میں تو نہیں کسی کو مس گائیڈ کر سکتا، تو اگر کوئی ہے طاقت تو ہمیں ملنی چاہیے. تو انہوں نے بڑی جلدی بات سمجھی اور کہا جوید صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم MBBS کا بورڈ لگا کے بیٹھ جائیں اور نبض دیکھنی نہ آئے. چلو بابا جی کے پاس. لو جی پھر بابا جی کے پاس بتایا ان کو کہ بابا جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مریدوں کو کیا دیں. تو وہ ٹالنے ٹولنے لگ گئے. بڑا تجربہ ہوتا ہے ان کا ٹالنے کا. تو میں اسٹریٹ فارورڈ ہو کے پوچھتا رہا مجھے سچ بتائیں آپ کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں.
آخر ان کو کہنا پڑا، چائے پی رہے تھے، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں چائے پی رہے ہیں اللہ کا رزق ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر ہم کیوں آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا اٹھو استاد جی چلیں۔ تو جب میں جانے لگا تو انہوں نے مجھے بغل گیر ہو گئے، جفی ڈال لی، تھاپڑے دینے شروع کر دیے، اور میرے کان میں کہنے لگے کہ ہمارا سلسلہ ابو بکر صدیق تک چلتا ہے، اگر ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، ہمارے سلسلے میں بڑے نیک بزرگ ہیں ان کی سنی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس وہی شخص بھیجے گا جس کی دعا سنی جائے گی، اور آپ بے فکر ہو کے۔ میں نے کہا جی اگر یقین نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، شک پہ میں نہیں چل سکتا۔ تو انہوں نے دبایا ہوا تھا مجھے اچھی طرح، جو ہی ان کی گرفت کمزور ہوئی میں نکل کے باہر آ گیا۔ جب میں باہر آیا تو کئی میرے ساتھ باہر آئے، یہ آپ نے تو لوٹ لیا بابا جی کو، ہم تو کب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی کہنے لگا یہ کسی کو تو محروم میں تمنا رکھا، کسی کو کہا خدائی تیری، آج تو آپ خدائی لوٹ کے جا رہے ہیں، اور میں نے کہا اگلا ایمان بھی خراب کر کے جا رہا ہوں۔ لو جی اس دن میرا پھر ایمان ٹوٹا، بڑا میں پریشان ہوا۔ گھر آیا نا جب، تو گھر آ کے میں نے صحیح دروازہ بند کر لیا اور قرآن کھول لیا۔ میں نے کہا یا اللہ تو ہے، مجھے یقین ہے، تیرا رسول سچا ہے، مجھے میرا ایمان ہے، یہ قرآن تیری کتاب ہے، اس پہ بھی یقین ہے، اب یہ قرآن ہے میرے سامنے اور میں ہوں، اور اسی سے تو مجھے ہدایت دے گا۔ لو جی اب میں نے نا الف لام میم سے شروع کر دیا قرآن، اور دل میں سوچا نہ کوئی میں نے ہیڈنگ پڑھنے ہیں، نہ میں نے حاشیے پڑھنے ہیں، بس صرف لفظی ترجمہ پڑھنا ہے۔ لو جی میں نے لفظی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ انیس صاحب آپ کے لیے تو شاید حیرانی نہ ہو، کچھ لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث بنے گا کہ خدا نے قرآن واقعی مجھے پڑھایا، ماشاءاللہ۔ وہی ترجمہ جو جماعت احمدیہ کرتی ہے اس وقت میں کر رہا تھا، ابھی میں احمدی بھی نہیں ہوا تھا، تو میں وفات مسیح کا قائل قرآن سے ہی ہو گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جہاں سمجھ نہیں آتی تھی نا، مجھے بعض اوقات ایسا جگہ آتی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی، تو میں کسی سے نہیں پوچھتا تھا، خود ہی آگے چلا جاتا تھا۔ اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، انیس صاحب پھر وہ پرانی بات کو دہراتا ہے، اعادہ کرتا ہے، کہ جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی اس کو وہ سمجھاتا ہے دوبارہ آگے جا کے، پھر کے مضمون کو بیان یہی کرتا ہم ان کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید خود اپنی تفاسیر بیان کرتا ہے، اور اس میں یہی حسن ہے قرآن مجید میں کہ یہ غلط ترجمہ کرنے ہی نہیں دیتا، یہ پکڑ کر کھڑا کر لیتا ہے کہ آؤ نا ادھر ذرا۔ ہے۔ تو بالکل یہ ٹھیک ہے، اس چیز پر یہ غور نہیں کرتے۔ جی بالکل ماشاء یہی بات قرآن کریم نے اپنے خود قرآن نے بیان کی ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی باطل کو تو یہ گنجائش دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایسا ایک معجزہ ہے، اسی وجہ سے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ کعبہ میرا یہی ہے، اس کے گرد گھوموں۔ واہ۔ تو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہی قرآن پڑھا جو جماعت احمدیہ پڑھاتی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا انیس صاحب کہ نہیں سمجھ آ رہی نا بات، جہاں میں نے چھوڑی ہوئی، پوچھنی تو تھی نہیں کسی سے، تو دو آدمی اگر کوئی گفتگو کرتے جا رہے ہیں تو آپس میں وہ کوئی اور گفتگو کر رہے ہیں، مجھے ان کی گفتگو سے اپنا مطلب سمجھ آ جاتا تھا، او ہو اچھا اچھا خدا یہ کہہ رہا ہے، یا ایسا اللہ بھی تعالیٰ ہوتا ہے۔ آپ کی رہنمائی اس طرح کرتا رہا ہے کہ کس طرح آپ کو جو ہے وہ رہنمائی کی طرف، اپنا صحیح رستے کی طرف لے کے جا رہا نہیں نہیں یہ آپ کا تھوڑا سا اس طرح نہیں، اس طرح بھی، اس میں بھی شامل کر لیں۔ ہے۔ جی جی بالکل بالکل بالکل۔ تو میں ایک خاص پوائنٹ پہ جب پہنچا، بنی اسرائیل کی صورت تھی نا، بقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، جس میں آتا یہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، وہ جی ہے نا بالکل۔ رکوع، اس میں آتا ہے نا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ میں جب اس آیت پہ آیا تو میرے ساتھ میں ایک تکرار سی شروع ہو گئی۔ تکرار سے مراد یہ ہے کہ میں یہ پڑھ کے گیا،
مسجد میں گیا تو امام صاحب نے یہ تلاوت کر دی. میں نے کہا ابھی تو میں پڑھ کے آیا ہوں, ابھی یہ بس امام صاحب نے یہی تلاوت کی ہے. اخبار پڑھی تو اس میں دیکھا یہی لکھا ہوا. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. کوئی اور کتاب پڑھی, اس میں بھی یہی ذکر آ گیا. قرآن کھولا تو پھر وہیں سے کھل گیا. تو میں نے اسے اسیس کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا اس آیت میں نا کوئی سمجھانا چاہتا ہے. تو میں نے سمجھنے کی کوشش کی مگر نہیں سمجھ آیا کچھ بھی کہ کیا اللہ کہنا چاہتا ہے. تو ایک رات میں نے اللہ میاں سے کہا یا اللہ تو نے جتنی مجھے سمجھ دی ہے نا اتنی تو میں نے استعمال کر لی ہے. اب اگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھا سکتا ہے نا. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے صرف یہ پتا چل جائے کہ تیرے ماننے والے مسلمان کون ہیں, میں ان میں شامل ہو جاؤں. میرا یہ مسئلہ بس. تو وہ مسلمان کہاں ہیں تو مجھے بتا دے, میں سفر کر لوں گا. جہاں تو کہے گا میں وہیں چلا جاؤں گا, مگر مجھے پتا چلے مسلمان ہیں کہاں. اب یہ اللہ سے وعدہ کر کے میں سو گیا. تو خواب میں دیکھا میں نے کہ کوئی آدمی جس طرح مجھے نا سمجھا رہا ہے کہ یہ ہے دنیا کا نقشہ اور یہ اس میں افریقہ ہے, افریقہ کے یہ ممالک ہیں اور ان میں فلاں ملک میں اتنے مسلمان ہیں, فلاں ملک میں اتنے ہیں, فلاں میں اتنے ہیں, فلاں میں اتنے ہیں. اب مبارک صاحب آنکھ کھلی تو میں پریشان. میں نے کہا اللہ میاں کوئی لاہور پشاور کا اچھی کی بات کرتا, یہ افریقہ. اب پھر میں اپنا وعدہ یاد کروں کہ میں نے کس طرح اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ تو جہاں کہے گا میں چلا جاؤں گا. جی مسلمانوں میرا میں خیال ہے اس میں ایک میری جو بات ذہن میں آئی ہے کہ یہاں جو فرقہ واریت کی بھرمار تھی اس سے خدا تعالیٰ آپ کو نکالنا چاہتا تھا ایک دفعہ کہ یہاں سے تو نکلو نا, تو وہاں جاؤ. بہت اچھے بھی بہت اچھے. اوہو مجھے آج تک نہیں یہ بات سمجھ آئی تھی. میں بھی یہی سوچتا تھا کہ لاہور پشاور کراچی کی بات کرتا, ربوے کا نام لے لیتا اللہ میاں, یہ افریقہ بھیج دیا. نہیں, اس میں ایک اور بھی مجھے سمجھ میں آئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امتحان کے یا ابتلاؤں کے لیے تیار بھی کرنا تھا. جی بالکل, اس میں یہ بھی بات ہے. جب تو سونا آگ آپ میں پڑتا ہے تو کندھن بن کے نکلتا ہے. ہاں جی, تو اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ جی اب وعدہ کیا اللہ سے تو پھر جانا ہے افریقہ. حالات کا جائزہ لیا تو پتا چلا جی کہ نائجیریا کا ویزا مل سکتا ہے. تو میں نے وہ نائجیریا کا ویزا لیا اور سفر پہ تیاری کر لی. وہ بیگم کہنے لگی کہ بھئی ہم کہاں. تو میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے تھے بچوں کو, جہاں کوئی تھا ہی نہیں. تو یہاں تو ایسا معاملہ نہیں, تو لہذا فکر نہ کرو. انہوں نے کہا وہ تو اللہ کی خاطر گئے تھے. میں کہا میں بھی اللہ کی خاطر ہی جا رہا ہوں. انہوں نے کہا پکی بات ہے. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا لو پھر جو میرے پاس جمع پیسے وہ بھی لے جاؤ. لو جی قصہ مختصر, یہاں سے ایران گیا. ہمارے ایک دوست ہیں مبارک صاحب, فوت ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ میں گیا تھا. مبارک احمد کلیم ان کا نام تھا. ایران گیا. ایران میں جب وہ کرنسی چینج ہوئی نا تو کافی پیسے میرے پاس آ گئے. تو میں نے سوچا کہ چلو اب بائی ایئر چلتے ہیں آگے. تو جب ٹکٹ بنانے لگا تو میں نے سوچا کہ اسے پوچھا واپسی کب کی ہے. میں نے سوچا میری واپسی کا تو پروگرام ہی نہیں کوئی بھی, تو میں کیا بتاؤں. وہ کہنے لگے نہیں ون وے پہ نہیں جاتے, آپ ایسا کریں کہ کوئی فکٹیشس دے دیں ڈیٹ. تو میں نے دو پرچیاں لکھی, ایک پہ ون وے اور ایک پہ ریٹرن. دونوں کو رکھ کے کورا سا نکالا اور نکلا ون وے. میں نے کہا جی ون وے. ان کا خطرات میں جو مرضی ہو جائے, میں نے ون وے لے.
लो जी 92 पे नाइजीरिया चला गया। नाइजीरिया में जाके समझ ही ना आए कुछ, इधर उधर फिरता रहा, 3 महीने गुजर गए, कोई मुसलमान ना नजर आया। मैंने कहा भी अब करूं क्या। मैं एक्सटेंशन के लिए जब गया तो उन्होंने कहा जी आप कर क्या रहे हैं हमारे मुल्क में। मैंने कहा जी जो कहना था कहा, उन्होंने यकीन तो करने वाली बात ही नहीं है। वो कहा नहीं आप हमारा मुल्क छोड़ दें। मैं कहा ठीक है, आप कहते हैं मैं छोड़ देता हूँ, तो मेरे पास तो 1 वे है। तो कहते अच्छा मैं समझा दूं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि वहां जब मैं उतरा तो मैंने करेंसी चेंज कर ली। जब करेंसी चेंज कर ली तो $1 के मेरा ख्याल उस वक्त 4 नायरे वहां नायरा था, 4 नायरे मिलते थे। और ऑफिशियल जो नायरे की वैल्यू थी वो पाउंड के बराबर थी तकरीबन। आप समझ गए वो कितने मेरे पास मेरे पैसे बढ़ गए डॉलरों के। ठीक है। और जब वो कहने लगे टिकट बनानी है तो फिर आपने डॉलरों पाउंडों में बनानी है, तो पैसे तो मैं खर्च कर चुका था, मुमकिन ही नहीं था कि इतने पैसे वो मैं टिकट बनवा सकता। ऊपर से मार्शल लॉ लग गया, वहां सख्ती होगी कि जो कोई बाहर करेंसी चेंज करेगा ना उसको गोली मार दी जाएगी। किस्सा मुख्तसर के वापसी का रास्ता मादूम। मैं गया अम्बेसी में, वहां होते थे अपने अकरम जकी साहब, उनसे मिला। मैंने कहा ये हुआ है। उन्होंने कहा जी आप फंस गए हैं। मैंने कहा फिर। कहते अब एक ही चांस है कि बहरी जहाज आए, कोई कप्तान मान जाए आपको ले जाने के लिए, तो आप उसमें निकल जाए यहां से, वरना और कोई रास्ता नहीं। मैंने कहा अच्छा। जब मैं आने लगा तो कहने लगे एक और आदमी भी है, उससे भी मिल ले, वो पीछे बैठा रो रहा होगा। मैं पीछे गया जब, वो भी हमारे शेखपुरे का ही था, बल्कि शहर का फरुखाबाद का ही, रो रहा था बेटा। मैं जानता था। मैंने कहा रफाकत क्या हुआ। कहता मैं 1 वे पे आया हूँ। मैंने कहा मैं भी 1 वे पे आया हूँ। कहता मेरे पास पैसे खत्म है। मैं कहा मेरे पास हैं, और बात करो। कहता हम वापस नहीं जा सकते, लाशें जाएंगी। मैं कहा नहीं, अल्लाह के फजल से तुम पहले जाओगे, मैं बाद में जाऊंगा, उठो। उसको बड़ा हौसला हुआ। उसने कहा ठीक है। हम दोनों मिल गए। अब जो पैसे मेरे पास थे वो तेजी से खर्च होने शुरू हो गए। एक वक्त आया कि मेरे पैसे भी खत्म हो गए। तो मेरे एक दोस्त थे, वो एमडी थे, रफी अहमद उनका नाम। तो मैं उनके पास जाया करता था, वो मुझसे पूछा करते थे किधर आए हो, क्या है, तो मैं टाल दिया करता था। तो उस मैंने कहा चलो, वो मुझे कहा करते थे कि कोई इमदाद हो, कोई पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। तो मैं कहता नहीं नहीं कोई नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। तो मैंने उसको कहा यार एक दोस्त है, वो मुझे कहता रहता है, मैं उसके पास जाता हूँ। अब मैं उसके पास गया तो उसने पूछा ही नहीं मुझे, पहले पूछ पूछ के थक गया होगा बेचारा। तो जब 10-12 दिन हो गए तो फिर उसने मुझे पूछा जय साहब मुझे पता नहीं आप किधर आए हैं, क्या आपके मसाइल हैं, परेशान आप जरूर हैं, बताते हैं नहीं, तो मेरा भी कोई ज़मीर है, मैं क्या करूं आपकी खिदमत, आप नहीं बता रहे। तो मैंने ये फैसला किया है कि इतने पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ये तकरीबन आपका वापसी का किराया है, तो मैं ज़हनी तौर पे फारग हो जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो यही लेने आया था। वो खुश हो गया। वो पैसे लेके जब वापस आया, जहां मैं अपने दोस्त को छोड़ गया था ना, वो वहां नहीं था। वो एक हिंदू था। मैंने उससे पूछा मेरा दोस्त किधर है। कहता पता नहीं कहाँ गया, मुझे एक ये लेटर दे गया, कीड़े मकोड़े उस पे पड़े हुए हैं, मुझे तो पढ़ा नहीं जाता, पता नहीं क्या लिखा उसने। वो गुरमुखी जानता था, उर्दू नहीं जानता था। उसे मुझे खत पढ़ाया तो उसमें लिखा हुआ था मैं एमडी हॉस्पिटल में हूँ, तो आप वहीं आ जाएं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी वो जेन उसका नाम सॉरी, मैं कहा जेन यार वो तो एमडी हॉस्पिटल में है। वो कहाँ? कहता हाँ मैं जानता हूँ, डॉक्टर मुनव्वर है वहां, बहुत अच्छा आदमी है, तो मैं आपको छोड़ आता हूँ। फिर उसने नौकर से कहा, ड्राइवर से, यानी कि जाओ इनको छोड़ो। तो मुझे एमडी हॉस्पिटल छोड़ गया।
جب میں وہاں پہنچا تو ڈاکٹر صاحب سے ملا، ڈاکٹر منور احمد صاحب، آج کل وہ آکسفورڈ میں ہیں، جانتے ہوں گے لوگ۔ میں ان سے ملا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا دوست آپ کے ساتھ ہے، کہتے ہاں۔ میں نے کہا جی آپ نے بڑی خدمت کی ہے اس کی، تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا جی ہم رہیں گے یہیں مگر کھانا اپنا کریں گے ہم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اپنا کریں مگر ہماری بھی ایک ریکویسٹ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ برتن وغیرہ نہ خریدیں، چولہا برتن وغیرہ، کیونکہ آپ کے لیے بیکار ہے، وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے، باقی جو کھانا پکانا آپ نے پکائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ لو جی ہم وہاں رہنے لگ گئے بڑے موج سے۔ یعنی انسانیت کی جو خدمت کا سبق ہمیں ملتا ہے وہ وہاں آپ کو نظر آیا کہ بلا کسی معاوضے کے، بلا کسی مفاد کے، انہوں نے یہ ساری جو آپ کو خدمت آپ کے لیے کی ہے وہ انسانیت کی خدمت کی مد نظر رکھتے ہوئے کی ہاں جی، یہ لفظ انسانیت آپ نے بولا، میرے ذہن میں بھی یہ آگے چل کے بات آئے گی تھوڑی، اس کی وضاحت نا آگے آئے گی جا کے۔ ایک دن میں آیا تو وہ بیٹھا نا حقیقت الوحی بیٹھا پڑھ رہا تھا، وہ میرا دوست۔ میں نے اسے چھین کے نا میز سے ہی ایک طرف کو میز کی دوسری طرف دھکیل دی۔ میں نے کہا ایسی کتابیں نہ پڑھو، یہ دماغ خراب کر دیتی ہیں، تمہیں نہیں پتا میرا دیکھو کیا حال ہو گیا، کہاں دھکے کھاتا پھر رہا ہوں، یہ چیزیں نہ اس طرف نہ ہو، یہ بہت خطرناک معاملے ہیں۔ میرا مقصد تھا یہ مذہب، یہ تفرقہ بازی اور فرقہ بندی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اندر گیا باتھ روم میں، تو میں فارغ بیٹھا تھا، میں نے پھر وہ بک کو آگے کر لیا۔ میں نے کہا چلو دیکھو تو صحیح کیا ہے اس میں۔ تو انیس صاحب جب میں نے وہ کتاب کو پہلا صفحہ ہی دیکھا نا، تو حضرت مسیح موعود نے خوابوں سے شروع کرتے ہیں اس میں۔ جی جی بالکل۔ اور میں نے کہا اوئے یہ تو تیرے اندر کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھو۔ میں نے کہا پڑھو اس کو، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے کوئی جو اتنی گہرائی میں جا کے دل کی باتیں لکھ رہا ہے۔ او ہو جو میں پڑھتا جاؤں نا نہیں صاحب تو افسوس کرتا جاؤں کو ہو اتنا بڑا آدمی، آخر میں اگر اس کا سوری دماغ خراب نہ ہو جاتا نا تو بہت بڑا آدمی تھا، کسی نے ایسے ہی دعویٰ کر دیا نبوت کا، اگر یہ نہ کرتا تو بڑی بات۔ تو میں نے سوچا چلو علم کے طور پہ پڑھتے ہیں، ہمیں ان کے دعوے سے کیا۔ لو جی اب میں نے جنرل نالج کے طور پہ نا بک پڑھنی شروع کی، ختم کی، شوق پڑ گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی اور کتاب؟ انہوں نے کہا یہ ہے ازالہ وہاں، ازالہ وہاں پڑھ لی۔ میں نے کہا جی کوئی اور ہے؟ انہوں نے کہا یہ تریاق القلوب ہے، یہ پڑھ لی۔ اور جی کوئی ہے؟ جی انہوں نے کہا یہ ہے ذرا فلسفیانہ سی، اسلامی اصول کی فلسفی۔ میں نے کہا اچھا وہ بھی دیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو روکنا چاہوں گا یہاں، میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کو ہلکا سا بیان کر دیں کہ جی جو یہ چھوٹی چھوٹی تحریریں پیش کرتے ہیں آج کل علماء اور مخالفین احمدیت، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال کے، تو اس قسم کی آپ کے وہ جب آپ نے تسلسل سے پڑھی ہیں کتابیں، تو آپ کو اس طرح کے اعتراضات آپ کے ذہن میں نہیں اٹھے وہ تحریریں پڑھنے سے، یا آپ کو وہاں تفصیل مل جاتی تھی ان کا جواب مل جاتا تھا تفصیل سے؟ یہ اس بات کو پینڈنگ رکھیں، آگے جی اس کا ٹھیک ہے جواب آئے ٹھیک ہے گا، جی آگے اس کا جواب۔ میں مبارک صاحب، میں اسی وجہ سے ان کو روک نہیں رہا ہوں کیونکہ یہ خود بتائیں گے چلو تو میں زیادہ بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ٹھیک میں ہو گیا حوالے ٹھیک کو، ہو گیا، آپ جاری رکھیں جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جب میں تقریباً جو مشن میں جتنی کتابیں تھیں نا ساری ختم کر دی۔ ماشاء اللہ۔ اب میں پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب کوئی اور کتاب ہے؟ وہ کہتے ہیں باقی تو پڑھی گئی ساری، اور کیا ہے؟ میں نے کہا جی کوئی اور؟ وہ کہنے لگے اچھا یہ ہے خلیفہ ثالث کا دورہ مغرب، یہ لے جائیں۔ میں نے وہ اٹھائی، وہ کافی موٹی اور بڑی تھی، میں نے کہا چلو 2 دن نکلیں گے۔ وہ میں پڑھ رہا تھا کہ خلیفہ ثالث جب گئے ہیں نا اپنا افریقہ میں، تو وہاں افریقہ کا تعارف کروایا کہ نائجیریا میں اتنی تعداد احمدیوں کی ہے، گھانا میں اتنی ہے، کیمرون میں اتنی ہے، چاڈ میں اتنی ہے، وہ جو ارد گرد ممالک سے، ٹوگو میں اتنی ہے، بینن میں اتنی ہے۔ وہ میں
دل میں اس وقت بھی انیس صاحب میرے دل میں ہے وہ کفر تو بہت پھیل گیا. صحیح ہو گیا. بہرحال جب جو میں آپ کے ذہن میں تھا وہ بنایا ہوا ہے خاکہ، وہ تو رہنا تھا اس وقت تک جب تک آپ مکمل نہ اس کو پہچان جاتے. میں نے کہا یہ کفر تو بہت پھیل گیا. اب نا ضمیر کی آواز جو نکلی نا اندر سے، وہ بین وہی تھی جو آپ نے پہلے الفاظ بولے. وہ یہ تھی کہ تیرے اسلام سے یہ کفر بہت بہتر ہے. تو کیا دروشی کی فیم کھاتا رہتا، دنیا کو کیا اس سے. میں دروشی پڑھا کرتا تھا. اور ان کے کام دیکھو، کہاں کہاں سکول کھولے ہیں، کہاں کہاں ہسپتال کھولے ہیں، تیرے جیسے پاگلوں کی بھی کیئر کرتے ہیں. وہ اگر یہ کفر پھیل جائے تو انسانیت کی قسمت نہ سنور جائے. ماشاء اللہ، نعرہ اور اس تکبیر، کفر اللہ کو اکبر. اس کفر کو پھیلنے دو. یہ کفر پھیلے گا تو انسانیت بچے گی. اب یہ سب کچھ میں سوچ رہا ہوں اپنے اندر اندر. پھر میں نے کہا کہ تم بھی شامل ہو جاؤ اس کفر میں اور پھیلا دو یہ سارا کفر. اب جو جب میں نے یہ دنیا کے لیے سوچا، کفر ہے. ہاں نہیں اس وقت تک میں یہی سوچ رہا تھا. وہ اپنے دل کی بتا رہے ہیں مبارک صاحب. ہاں جی، آگے سنیں نا، آگے مسئلہ حل ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس کفر کو پھیلنے دو اور تم بھی شامل ہو جاؤ ان میں. تو جب میں نے یہ کہا نا کہ شامل ہو جاؤ، تو پھر میں نے سوچا یہ ان کی اسٹرینتھ تو دیکھوں جس میں شامل ہونا چاہتا ہوں وہ کس حیثیت میں ہے. جب میں نے غور کیا نا تو نائجیریا میں اتنے سارا دوبارہ غور کیا اس تعداد پہ، تو مبارک صاحب آپ حیران ہوں گے کہ وہ بین وہی تعداد تھی. یعنی کہ فکر مجھے یاد ہے، یعنی کہ ذہن میں جو تھا نا ایک لم سم کہہ لیں، وہی تعداد تھی جو مجھے نقشے میں دکھائی گئی تھی کہ فلاں ملک میں اتنے احمدی ہیں، فلاں ملک میں اتنے ہیں، فلاں ملک میں اتنے ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو ایک دم مجھے یاد آیا. میں کہا پھر میں نے وہ تعداد پڑھی اور خواب کو ریکال کر کے ذہن میں، میں نے کہا بیوقوف آدمی، اور تو جن کو کافر کہہ رہا ہے خدا ان کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو اٹھ اس میں شامل ہو جا. اب وہی مسئلہ فوراً میں گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس اٹھ کے. میں کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں. کہتے کیا؟ کہ آپ غیر احمدیوں کو کافر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، ہمیں کیسی جرت ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو کافر کہیں. میں کہا آپ کافر نہیں کہتے ہمیں؟ کہتے نہیں، آپ ہیں ہی نہیں کافر تو ہم کیسے کہتے ہوں گے. لو جی وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب میں پریشان واپس آ گیا اپنے کمرے میں، سوچوں کہ یہ بن کے آ گیا. ایسے لگے انیس صاحب کے ذہن میں ایک نا طوفان سا برپا ہے، کہیں وہ چیزیں اڑ رہی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، کہیں نظر نہیں ٹک رہی. طوفان سا ذہن میں برپا ہو گیا کہ یہ کیا بنا میرے ساتھ. میں ساری عمر جھوٹ پہ ہی چلتا رہا، اتنا میرا ذہن پراگندہ کر دیا گیا تھا. سچائی یہ تھی، اس کے باوجود میں نے بیعت کا فیصلہ نہ کیا. رات آئی جب تو نماز پڑھی، آخری جو 2 نفل تھے اس سجدے میں چلا گیا. تو اللہ سے کہا میں نے کہ یا اللہ میں تیرے آگے سرنڈر ہوتا ہوں اور تو میری مدد کر، تو مجھے بتا دے. اگر یہ جماعت سچی ہے تو میں مانتا ہوں، مسیح موعود سچے ہیں تو میں مانتا ہوں، تو میری رہنمائی کر. اور میں سجدے میں چلا گیا تو میرا خیال تھا کہ اللہ میاں مجھے کو الہام کرے گا. تو میں اب الہام کے انتظار میں سجدے میں پڑا ہوں اور اس کو کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے بتا دے، ورنہ میں نے اس سجدے سے نہیں اٹھنا، مر جانا میں نے نہیں اٹھنا. یہ فیصلہ کر لیا. تو مجھے اکثر ایک شعر یاد آتا ہے، مطلب مشکل سا ہے مگر میری کیفیت پہ بڑا وہ اترتا پورا. وہ ہے
کہ رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں، سوری، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، یہ شعر ہے، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ تو الہام پہلے سے انتے نہیں ہوتے تو میں الہام کا انتظار کر رہا تھا۔ لو جی، کچھ گھنٹے ہی گزر گئے، میں سجدے میں رہا، ایسا لگنے لگا کہ واقعی مر جاؤں گا، اتنی تکلیف ہونی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا مرتا ہوں تو مر جاؤں، میں نے بس پوچھ کے ہی اللہ سے رہنا۔ لو جی، ایسے تو کوئی نہیں مر سکتا نا۔ تو جب بہت زیادہ تکلیف بڑھی تو میں بقول اپنے کے تھا تو ہوش میں ہی گر گیا دائیں طرف، جان بوجھ کے جیسے گرتا آدمی، پھر بائیں طرف گرا، بڑا سکون ملا، پھر اٹھا، منہ پہ ہاتھ پھیرا جھوٹے سے شخص کی طرح کہ یا اللہ میں تو مر نہیں سکا مگر تو نے بھی نہیں بتایا۔ تو یہ سوچتا ہوا میں سو گیا نا، فجر کا ٹائم ہو رہا تھا، سوری فجر پڑھی، فجر پڑھ کے سو گیا۔ اور میں فجر پڑھ کے سویا کرتا تھا، دوپہر کو اٹھ کے ظہر کی نماز پہ اٹھتا تھا، ساری رات مطالعہ کرتا تھا، عادی تھا میں۔ تو جب میں فجر پڑھ کے سو گیا، اتنا گیپ تھا اس میں سجدے میں، جب فجر پڑھ کے سویا گلے کرتا اللہ کہ اللہ تو بتاتا تیرا کیا جاتا تھا، یہ کہہ کے میں سو گیا۔ جب آنکھ کھلی نماز پہ گیا ظہر پہ، تو ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے مجھے رویا یاد آ گئی کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے خواب میں حلوہ کھلایا۔ تو ہم اسی میں فرماتے ہیں کہ خواب جو آسانی سے پوری ہو سکے اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ تو اس کی روشنی میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب آج حلوہ کھلائیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے پریشان ہو گئے، تو جب ان کے چہرے پہ دیکھا میں نے کہا نہیں یہ تو راضی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں، پھر صحیح کر۔ وہ کہتے نہیں نہیں کھلائیں گے آپ کو۔ میں کہا نہیں میں نے نہیں کھانا۔ وہ کہتے کیوں، ناراض ہو گئے؟ میں کہا ہاں جی ناراض ہو گیا۔ کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا جی میں نے کبھی آپ سے آج تک فرمائش کی کوئی؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا اگر حلوے کی کر دی میں نے تو اس میں کون سی ایسی بات تھی آپ کے منہ پہ 12 بج گئے؟ وہ کہتے جو صاحب یہ بات نہیں تھی۔ میں نے کہا پھر بتائیں کیا بات تھی؟ کہتے میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس نے بیعت کرنی ہے کسی نہ کسی دن، اور جس نے یہ بیعت کرے گا میں اس کی دعوت کروں گا، حلوہ کھلاؤں گا۔ اور آپ نے بیعت کی نہیں اور حلوہ مانگ لیا، تو مجھے یہ دکھ ہوا کہ شاید میری دعا نہیں قبول ہوئی، ادروائز یہ شخص حلوائی کیوں مانگتا مجھ سے جو میں نے سوچا ہوا تھا۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب پکی بات؟ کہتے پکی بات۔ میں کہا حلوہ پکاؤ پھر میں بیعت کرتا ہوں۔ میں تو بہانے ڈھونڈ رہا تھا نا۔ ہاں یہ بھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر آج مجھے کسی نے کہا نا بیعت کر لو، تو میں نے کہا نا تم نے، علم یہ سے کہا کہ میں نے سوچنا کہ تم نے کہا اور میں نے بیعت کر لینی، اور اس طرح حلوے پہ جناب وہ بیعت ہو گئی۔ اب میرا خیال ہے وہ واپسی کا نہ چھیڑیں بات کو، کیونکہ اس میں زیادہ کوئی ایمان افروز بات تو نہیں ہے۔ کتنی مشکلات پھر آئیں واپسی کے لیے، موجزانہ طور پہ وہ ہماری ٹکٹ بن گئی، ہم پاکستان آ گئے۔ اس کو سکپ کرتے ہیں سارے اس بات کو۔ ہاں اس میں ایک بات ہے کہ واپسی پہ ہم نے جو ٹکٹ بنائی اس میں ہم نے عمرے کا سوچا تھا۔ ہاں جی یہ بات ہے قابل ذکر۔ میں اور وہ دوست دونوں گئے سی امبیسی میں گئے کہ ہمیں ویزا لگوا دیں عمرے کا تاکہ ہم واپسی پہ عمرہ کرتے جائیں۔ تو انہوں نے دونوں کو ایک فارم پکڑا دیا، ڈکلیریشن فارم۔ پہلے ذرا مختلف ہوتا تھا، وہ زیادہ سخت تھا اس سے، یا یہ زیادہ سخت ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ میں کسی مسئلے کو بھی نہیں مانتا یا مانوں گا۔ مسئلے، میں نے کہا یہ مسئلے کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والا، وہ تو محمد ہی نہیں آنا، تو میں نہیں یہاں دستخط کر سکتا۔ میں نے کہا میں نہیں دستخط کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کسی سے کروا لیں، ہم ویزا لگوا کے آپ کا پھاڑ دیں گے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں باہر آ کے میں نے دوست سے کہا یار یہ میرے دستخط کر کے نا تو جعلی سے تو جاؤ چودھری کو دیا۔ اس نے اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیا
اچھا سوری، یہ واقعہ میرے احمدی سے پہلے کا ہے کہ ہم نے سوچا تھا واپسی پہ جا کے نا برائی کرتے جائیں گے، ابھی میں احمدی نہیں ہوا تھا. تو اس نے جب اونچی اونچی پڑھا تو میں نے کہا نہیں میرا نام اس پہ آنا ہی نہیں چاہیے. میں نے وہ پکڑ کے میں نے کہا چودھری اگر لگوا سکتے ہو لگوا دو ورنہ میں نہیں. کہتا اچھا پاسپورٹ دو. میں نے پاسپورٹ دیا. کہتا ایسی مسلمان ہو کے غلط کام نہ کریے، نہیں غلط کام کریے تو تم کافر ہو کے نہ کریں. اس نے اوپر میرے لکھ دیا احمدی. اور میں نے کہا چودھری میں تو احمدی نہیں. اس نے کہا کہ تم باتیں تو وہی کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں نہیں. میں نے کہا تم تو اتنے مرزا صاحب نے نہیں کیے جو تم یہاں بیٹھے کر دو گے. وہ گھبرا کے اس نے پھر وہ احمدیت کاٹ دیا. یہ میرے احمدی ہونے کے 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. اب جب ہم واپس آئے تو اس کا تو ویزا لگ چکا تھا عمرے کا، وہ عمرہ کرنے لگ گیا. تو میں نے سوچا وہاں ایئرپورٹ سے لگوا لیتا ہوں. وہاں کوشش کی مگر نہیں لگتا، مجھے نہیں پتا تھا. اپنی طرف سے بڑی کوشش کی تو نہیں لگا. تو میں بڑے دکھ سے واپس آیا. تو جب جہاز نے زمین چھوڑی نا تو میں اتنا اپسیٹ ہوا، دل بیٹھ گیا میرا. میں نے اللہ میاں سے لڑائی شروع کر دی. میں نے کہا یا اللہ میں تو مجبور تھا، دستخط نہیں کر سکا. تو مجبور نہیں تھا، تو مختار تھا. آج مجھے یہ کروا دیتا. مجھے احمدی کا یہ پہلا انعام دیا تو نے کہ میں تیرے در سے محروم ہو کے جا رہا ہوں. تو میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو مجھے ایسے لگا میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کے نا اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ تم نے یہاں 3 دن رہنا تھا اس کیفیت میں، جاؤ ہم تمہیں ساری عمر رکھیں گے. ماشاء اللہ. ایک دم میری آنکھ کھل گئی. تو میرا خیال ہے کہ جہاز کو اڑے بھی 1.5-2 منٹ ہوئے، کیونکہ سیدھا نہیں ہوا تھا ابھی جہاز، ابھی اوپر کوئی جا رہا تھا. تو میں مطمئن ہو گیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور کیا چاہیے. اچھا میں اس کو سکپ کرنا چاہتا ہوں مگر یہ واقعہ میں بیان کرنا چاہتا تھا. اچھا واپس آ گئے پاکستان. اب سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں کہاں. پتہ چلا وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہیں. وہ جماعت اسلامی کے حافظ، قاری، امام مسجد، ساری خوبیاں ان میں تھیں. تو میں گھر میں گیا تو وہ یہ لوگ بڑے کائیاں ہوتے ہیں جماعت اسلامی والے. اس نے بیگم کو کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ قادیانی ہو گیا ہے. وہ کہا نہیں 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 میں جانتی ہوں اس کو، نہ یہ ڈرپوک ہے نہ یہ لالچی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا اس کی نگرانی کرتے ہیں، آؤ جی نماز پہ چلیں. میں نے کہا جی آپ جائیں میں تھکا ہوں. اور وہ چلے گئے. پیچھے سے ڈیوٹی لگا کے دیکھا نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. سالی کی میری. انہوں نے کہا جی نماز تو پڑھی اس نے مگر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی دعا نہیں مانگتے آپ؟ میں کہا نہیں رسول پاک نے بھی کبھی نہیں مانگی تھی، میں بھی نہیں مانگی. کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ آپ دکھا دیں کہاں ہاتھ اٹھا کے مانگی ہوگی. اچھا لو جی ایک بات انہوں نے دل میں رکھ لی. اگلے دن مجھے کہنے لگے کہ ہمیں شک ہے کہ تم مرزئی ہو گئے ہو. اب میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ان کو بتانا نہیں ورنہ کام سارے خراب ہو جانے. تو جس طرح بھی چھپا سکا میں چھپا لوں. میں کہا نہیں نہیں میں تو نہیں مرزئی. میرے دن میں وہی آئی بات، مرزا تو ہے نہیں میں. کہتے قادیانی نہیں ہو؟ میں کہا نہیں قادیانی بھی نہیں میں. تو میں نے بتایا نا وہ بڑے کائیاں ہوتے ہیں. تو پھر مجھے کہا جائے تم احمدی نہیں ہو. اب میں پھنس گیا. میں نے کہا کیا کروں. تو اب میں نے دل میں یہ سوچا کہ احمدی تو بہت اچھے ہوتے ہیں تو میں تو گناہ گار آدمی ہوں. تو میں نے کہا جی میں کہاں احمدی جی. میں نے تو اپنی طرف سے ٹال دیا. مگر غلطی یہ ہو گئی کہ وہ لہجہ میرا وہی رہا حسرت بھرا، وہیں سے پکڑا گیا. وہ کہا دیکھو کتنی حسرت سے کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا جی بات اب یہ ہے سیدھی سیدھی کہ تمہارے پاس 2 رستے ہیں. میں کہا کون سے؟ ایک تو کلمہ پڑھ لو اور دوسرا وہ دروازہ کھلا ہے. میں نے کہا جی کلمہ پڑھا دو.
انہوں نے کہا جی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے اب مرزے کو گالی نکالو، میں نے کہا یہ کلمے کا حصہ ہے، اگر تو کلمے کا حصہ ہے تو میں کاٹ نکال دیتا ہوں۔ وہ کہا نہیں نہیں ہمیں یقین آنے کی بات ہے، آپ کو ہم کو یقین آ جائے گا۔ میں کہا سنو پھر، اگر میں احمدی نہ بھی ہوتا میں پھر بھی نہ نکالتا، میری اس رشت میں ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ غلط ہے۔ ان کے کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر میں احمدی ہوں، آپ مجھے زبردستی کریں گے تو میں جھوٹ ہی بولوں گا نا، تو مجھے کیوں جھوٹ بلواتے ہیں؟ آپ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ کہتے کیا؟ میں نے کہا جی میں اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں احمدی ہوں تو یہ بھی سن لیں کہ میں اللہ سے ڈر کے اور اس کے رسول کے خوف سے احمدی ہوا ہوں۔ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ مجھے میرا جرم بتائیں اور اس کی سزا بتائیں۔ مبارک صاحب یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ جی جی میرا جرم بتائیں اور اس کی سزا بتائیں، میں فوراً چھوڑ دوں گا۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی میں نے جھوٹے نبی کو مان لیا، یہ کہیں گے نا آپ؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا کہ جھوٹے نبی کو ماننے کی کوئی سزا قرآن میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کہتے ہونی چاہیے۔ میں نے کہا آپ نے خود مجھے ایک دن کہا تھا کہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں، میں نے کہا تھا نا آپ نے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا پھر آپ حافظ قرآن ہے، جھوٹے نبی کو ماننے والے کی جو سزا ہے مجھے وہ بتا دیں، میں ابھی چھوڑ دوں گا۔ ضابطہ حیات مکمل ہے کہ نہیں ہے اسلام؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا بتا دو مجھے، تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اس کی معمولی سزا بھی ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ میاں اس سے سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے آنکھ پھیر لے گا، منہ پھیر لے گا اس سے جس نے جھوٹے نبی کو مانا ہوگا، میں پھر بھی نہیں مانوں گا، میں پھر بھی چھوڑ دوں گا۔ میں اتنی سزا بھی برداشت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ مجھے دکھا دیں قرآن میں کہ یہ سزا ہے جھوٹے نبی کو ماننے۔ اب وہ حافظ قرآن تھے، خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر سارے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے نا، سالی سالہ ساس بیگم، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے غلط دلیل دی ہے؟ میرا حق نہیں بنتا یہ کہنا؟ کہتے بنتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ نے قرآن میں سے سزا ڈھونڈ کے بتانی۔ جب تھوڑے سے مطمئن ہوئے میں نے کہا اچھا ٹھہرو ٹھہرو، میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے میں نے کہا اگر نہ ملے نا قرآن میں تو کوئی حدیث تو ہوگی نا، رسول پاک نے 23 سال نبوت کی ہے، کوئی بات کی ہوگی نا کہ جھوٹے نبی کو ماننے والے کی یہ سزا ہے، کبھی تو کہی ہوگی نا۔ تو مجھے آپ بتا دیں کہ یہ سزا ہے جھوٹے نبی کو ماننے والے کی، رسول پاک نے کہی ہے، تو میں پھر چھوڑ دوں گا اور کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ حدیث راوی کمزور ہے، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ تو میں نے کہا جھوٹی گھڑی گھڑائی لے آئے، مجھے دکھا دیں کالا کالا رسول اللہ لکھا ہو، میں چھوڑ دوں گا بس۔ میں نے نہیں پوچھنا راوی کون ہے۔ پھر میں نے پوچھا کیا میری دلیل درست ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب 2 باتیں ہو گئیں وہ خاموش ہو گئے، میں نے پھر تیسرا تیر چلایا۔ میں نے کہا یہ ایک اور بات کرنا ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا ہو سکتا قرآن میں نہ ملے آپ کو، حدیث بھی نہ کوئی ملے اور نہیں ملے گی، پھر آپ وہ بات کریں مجھ سے جو پہلے کافروں نے کسی مسلمان کے ساتھ نہ کی، نئی بات ہو اور آپ کا دل مانے کہ ہم نے تو دلیل اچھی دی تھی۔ میں نے کہا جو کافروں نے دے چکے ہیں وہ تو پٹ گئی ہیں۔ کہتے ہاں۔ میں نے کہا نئی دلیل ہو اور آپ کا دل ضمیر بھی گوارا کرے کہ ہم نے بات اچھی کی ہے، یہ نہیں مانتا تو وہ الگ بات ہے۔ میں نے کہا اس وزن کی بھی اگر آپ بات کریں گے میں پھر بھی چھوڑ دوں گا، اور آپ کے پاس 3 دن ہے، 3 دن کے بعد آپ مجھے جواب دے دیں اس کا، میں 3 دن کے بعد آؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ شاید یہ واپس آنا چاہتا ہے یا ڈرامہ کیا، میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی۔ انہیں میری بیگم کا نام بشرا ہے، اس نے کہا بچھیا اٹھ اٹھ کھانا دے، کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ہو گیا، جا بیبی پانی لیا بھائی جان لی۔ ان کے ماحول کو انہوں نے خوشگوار کر لیا۔ میں نے کہا شکر اللہ کا۔ تو اگلے دن میں نے جانا تھا 2 دن بعد آنے کے لیے، تو گھر سے نکلنے کو دل نہ کرے کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ تو میرے سسر دکان پہ جاتے تھے تو
2 بجے آیا کرتے تھے نماز پڑھ کے کھانا کھانے. تو مجھے پتا تھا 2 بجے آنا انہوں نے. تو میں نے سوچا 2 بجے سے پہلے پہلے میں نکل جاؤں گا, اس وقت تک تو جو بچوں میں گزارا کر لوں, دل نہ کرے نکلنے کو. مگر اس دن وہ 11 بجے ہی آ کے کہتے مجھے نکلو, اٹھو یہاں سے. میں کہی کہاں؟ کہتے وہ دروازہ کھلا. میں نے کہا نہیں نہیں آپ مجھے سمجھائیں, میں بھولا سا بن گیا جان. میں نے کہا نہیں آپ سمجھائیں, میں سمجھ جاؤں گا, میں سمجھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں سمجھانا. تو بیگم میری بولی کہتی آپ عالم دین ہے ابا جان, اور وہ تو ایک عام آدمی ہے, تو آپ سمجھائیں اسے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ نہ لالچی ہے نہ ڈرپوک ہے, اگر یہ خلوص میں ٹھوکر کھا گیا تو ٹھیک بھی ہو جائے گا. تو آپ سمجھائیں اسے, وہ سمجھ جائے گا, سمجھنا چاہتا ہے. وہ کہتے نہیں سمجھنا چاہتا یہ. اچھا میں بعد میں بھول نہ جاؤں, انہوں نے جا کے جماعت اسلامی کا اجلاس بلا لیا تھا کہ جی وہ میرا داماد احمدی ہو گیا, وہ یہ شرطیں پیش کی اس نے کہ قرآن سے سزا دکھاؤ, حدیث سے دکھاؤ, کوئی عقلی بات کرو. تو پہلے تو انہوں نے کہا یہ حافظ قرآن آپ ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں سمجھ آئی کوئی بھی, کہیں بھی کوئی آیت نہیں ہے. اکرم صاحب, خواجہ اکرم صاحب آپ بتائیں کیا ہے وہ حدیث کوئی؟ انہوں نے کہا جی کوئی حدیث نہیں ہے میرے ذہن میں, ایسی تو کوئی نہیں میں نے پڑھی. انہوں نے کہا پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم ایسی بات اس سے کریں جو پہلے کافروں نے نہ کی. تو جو ان کا کوئی سیانا آدمی تھا, مجھے اس کے نام کا نہیں پتا, تو اس نے کہا قاری صاحب پنجابی میں کہا تہاڈے گھر سن لگ گئی جو جا کے چور نو کڈو, ورنہ نقصان بہت ہو جائے گا. اب وہ چور نکالنے آئے تھے, مجھے کہنے لگے نکلو. یعنی دلیل تو ان کے پاس تھی نہیں, پھر یہ ہاں حربہ جی, زبردستی والا شروع ہو گیا جو کفار مکہ کرتے تھے. اور دلیل ہو بھی نہیں سکتی تھی, مجھے پکا پتا تھا. نہ قرآن میں سزا. انیس صاحب آپ حیران ہوں گے کہ جھوٹی گھڑی ہوئی کئی حدیثیں آپ کو ہر موضوع پہ مل جائیں گی, مگر اس موضوع پہ آپ کو کبھی کوئی دلیل نہیں ملے گی جھوٹے نبی کو ماننے کی کسی نے سزا ڈال دی ہو. اب اللہ یہ نہ تعالیٰ ہو نے کہ آپ کی یہ بات سن کر یہ گھاڑی لیں, اللہ رحم کرے. نہیں اللہ نے گھڑنے ہی نہیں دینی. یہ توفیق اللہ نے دی نہیں, آج تک نہیں دی تو اب بھی نہیں دے گا, اللہ کے فضل سے. الحمدللہ. تو بیگم میری نے کہا کہ نہیں ابا جان یہ غلط آپ دیہاتی کر رہے ہیں, اگر آپ کو نہیں جواب آتا, نہیں اس کی باتیں سمجھ میں آتی, نہیں سمجھا سکتے, تو میں اس کو کسی اور عالم کے پاس لے جاتی ہوں, وہ سمجھائے گا. وہ کہا کس کے پاس لے جاؤ گی؟ میں کہا میں طاہر القادری کے پاس لے جاؤں. اس زمانے میں کافی وہ پاپولر مشہور تھا. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم اس سے بڑے عالم ہیں, تو مگر انہوں نے غصے میں کہا جاؤ دفعہ ہو جاؤ, لے جاؤ اس کو. مگر ایک بات یاد رکھو, کیا ان کا اگر آج اگر تم نے اس مجازی بڑی تقریر کی, وہ تقریر اچھی کرتے تھے, کہنا اگر تم نے آج اس مجازی جھوٹے خدا کا ساتھ دیا اور اصل خدا کو چھوڑا تو تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر تم نے کالی کملی والے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور اس فلانا مرزے کو اڈاپٹ کیا تو ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں. آج فیصلہ کر لو, خدا کو رکھنا ہے یا جھوٹے خدا کو رکھنا ہے. آج اگر تم قربانی دے دو اللہ کی خاطر, اس کو چھوڑ دو, تو ہم تمہارے یہ 2.5 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے, اس کا پرافٹ اتنا آئے گا, اس کی 2 تنخواہوں سے زیادہ ہوگا. اور اگر تم نے آج اس کا ساتھ دیا, یہ یاد رکھنا اپاہج ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا, مر جائے گا, تم پھر میرے پاس آؤ گی, پھر میں نے نہیں دروازہ کھولنا, میرے ایمان کی غیرت ہوگی. اب یہ بھی فیصلہ کرو تم نے کیا کرنا. لو میں نے کہا بھائی گئی, اب اس تقریر کے بعد کوئی گنجائش نہیں. میں نے کہا آخری نظر ڈال لو بیگم. میں نے آخری نظر اپنی مزے کی طرف ڈال. بات یہ ہے کہ یہ الزام ہم پر لگاتے ہیں, یہ جو بات آپ نے کی ہے, یہ سارے الزامات ہم پر لگاتے ہیں اور کر خود رہے ہیں. ہاں جی, میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں نا وہ پریشانی الجھن تو تھی, مگر وہ مایوس نہیں تھی. تو میری نظروں کو جب اس نے غور سے دیکھا تو پھر اس کو حوصلہ سا آ گیا. کہنے لگی ابا جان میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا فرض ہے اس کو سیدھے رستے پہ لانا, میں اس کو لے کے جاؤں گی, اگر یہ نہ آیا تو میں واپس آؤں گی, آپ کی مرضی دروازہ کھولیں نہ کھولیں, اللہ مالک ہے. ان کو بڑا غصہ آیا اپنی تقریر کی ناکامی پہ, انہوں نے جسے دھکے ہی دینے والی بات ہوئی, نکلو پھر جاؤ. تو ہم وہاں سے نکل آئے. تو اس میں ایک بات بتاؤں, جڑا والا سے نا اس وقت بسیں رات کو نہیں چلتی تھی, مگر میں نکل آیا.
جب ہم نکلے تو جانا کہاں ہے، بسیں چلتی نہیں. کوئی اس طرح کا ماحول تھا کہ میں نے پوچھا کہ یہاں کسی ایم پی کے گھر کو جانتی ہو؟ کہتے ہاں یہاں ہیں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہومیوپیتھی کے، وہ ہیں بنگوی کر کے تھے. تو ہم نے جا ان کا دروازہ کھٹکھٹایا بے تکلفی سے. دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے بیٹے کا نام تھا عبدالسلام، ایک کا نام لطیف بنگوی، عبدالسلام بنگوی، وحید بنگوی، اس طرح کے تھے وہ بھائی. عبدالسلام آیا نیچے، آتے ہی میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا، جفی ڈالی بڑی گرم جوشی سے. میں نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہتا قاری صاحب کے داماد ہیں آپ. میں نے کہا بڑا پہچانا بھی. بازو پکڑا میرا، کھینچتا ہوا، سیڑھی اوپر کی منزل تھی، سیڑھیاں چلاتا ہوا لے گئے جا کے. میں اپنے گھر کے بیٹھے سارے کھانا کھا رہے تھے کچن میں، تو جا کے مجھے بھی ہم دونوں کو بٹھا دیا بغیر پوچھے ان سے کہ میں کس کو لا رہا ہوں. اعلان کر دیا کہ یہ قاری صاحب کے داماد آ گئے. او ہو، ایسے لگا وہ گھر جس کو چھوڑا ہے وہ لانتی گھر تھا، اور جس گھر میں انٹر ہوئے وہ تو اپنے گھروں سے بھی بڑھ کے مجھے ہمیں لگنے لگا. میں نے کہا اللہ میاں اتنا گیپ بھی نہیں ڈالا، اور ایک گھر میں ایک جیسا خاندان کا حصہ بن گیا میں ان کے. اور اس ویت کلفی سے بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھلایا اور باتیں کی، خوشی خوشی. تو اب ہم اگلے دن وہاں سے نکلے، بہن کے گھر آئے تو بہن کہنے لگی کہ ہمیں پتہ لگ چکا ہے کہ تم کافر ہو گئے ہو، تو بے شک تم کافر ہو جاؤ مگر بھائی تو ہو نا میرے، بے شک چوڑے ہی ہو جاؤ تو آ جاؤ. میں نے کہا ایسی بات ہے تو پھر یہ اپنی بھابھی کو رکھیں، یہ مسلمان ہے، تو میں نہیں آتا. میں نے اپنی بیگم کو وہاں چھوڑا کہ تم جاؤ طاہر قاضی سے ٹائم وائم لو، تو میں ربوہ جاتا ہوں، یا میں شیخ اوپر جایا کرتا تھا، یاسین ربانی صاحب مربی ضلع ہوا کرتے تھے ان کے پاس. تو میں کچھ دن بعد آ کے پوچھ لوں گا آپ سے. میں اس کو چھوڑ کے آ گیا. اس نے خط لکھا، وہ طاہر قاضی صاحب کا جواب بھی آ گیا. پھر ہم وہاں چلے گئے، یہ مختصر میں بتاتا ہوں، ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا تھا اس نے سمن آباد کا تھا. ہم چلے گئے وہاں، تو بات کی انہوں نے کہ بھی یہ ذرا کان کھڑے کر لیں، بات ذرا ایمان افروز آنے والی. میں نے کہا جو صاحب کیا ہوا، کیسے ایم پی ہو گئے؟ میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا اور ایم پی ہو گیا. کہتے ہم نے نہیں پڑھا. میں نے کہا نہیں آپ کے پڑھنے اور ہمارے پڑھنے میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ نے پڑھنا ہوتا ہے ڈرا ڈرا کے، ہم نے پڑھنا ہوتا ہے ڈر ڈر کے. بڑا ہنسا. کہتا بات تو ٹھیک ہے آپ کی، پھر کیا پڑھا آپ نے قرآن میں؟ میں نے کہا جی میں نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور تم ایسا کرو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، میری یہ نشانی ہے نبوت کی. تو فرعون نے کہا پکڑ لو اس کو، اس نے پہلے بھی آدمی مارا ہوا ہے. تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا فرعون وہ بات نہیں، اب یہ کہتا میں اللہ کا نبی ہوں، بہت بڑی بات کر رہا ہے، اور باتیں دو ہی ہیں، یا سچا یا جھوٹا. اگر سچا ہے جو یہ کہتا ہے وہ پورا ہو جانا، تو اگر یہ جھوٹا ہے تو اللہ نے نہیں چھوڑنا اس کو. تو فرعون مان گیا تھا. انیس صاحب ایسے فرعون مان گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ اللہ تعالی کو اس شخص کی کہی ہوئی یہ بات کہ اگر یہ سچا ہے جو یہ کہتا پورا ہو جائے گا، اگر جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پہ پڑے گا، اللہ میاں نہیں چھوڑے گا. اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اقوال ذرنی کی طرح یہ قرآن میں سجا دیا اس کا فکرہ، کہ اس شخص نے، اس مومن نے یہ کہا تھا. بالکل. اور اتنا پروٹوکول
کہ اس सूरत का नाम ही मोमन रख दिया, जिस सूरत में ये जिक्र है उसका बिल्कुल नाम मोमन। मैं कहा इतना प्रोटोकॉल दिया इस बात को। कादरी साहब मुझे बताएं क्या ये अच्छी बात कही थी उसने? कहते हाँ। मैंने कहा मैंने मान ली, और मेरा ईमान है कि मिर्जा साहब ने जो कहा वही हुआ, सच हुआ, और अगर वो झूठे होते तो कभी उम्र ना पाते। कहते कोई हदीस कोई नहीं, कुछ और भी पढ़ा? मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ा, हदीस एक पढ़ी है कि झूठे का इल्म नहीं होता, और आप सब कायल हैं इस बात के कि मिर्जा साहब का इल्म बहुत था, लिहाजा वो झूठे नहीं है। कहते अच्छा अच्छा। बेगम मेरी पूछने लगी कि काजी साहब मैं क्या करूं, अब्बा जान ने ये कहा था और मैं अपनी यानी कि नंद के घर रह रही हूँ, क्या करूं मैं? अभी इनकी आपके सामने पोजीशन आ गई है। तो वो कहने लगे कि ये मामला एक महफिल में नहीं है हल होने वाला, कई महफिलें करनी पड़ेंगी हमें, और फिर तुम जहाँ बैठी वहीं बैठी रहो, जमात इस्लामी वाले बड़े सख्त होते, माना जाना। ये उतना अच्छी बात है जी। और मुझे कहा कि ये आप किताब ले जाएं, इसको पढ़ के दोबारा आए अगले हफ्ते। वो किताब थी शरीयत कोर्ट का अदालती फैसला। मैंने वो ले ली, तो अगले हफ्ते का टाइम देके आ गए हम। अब जब मैंने वो किताब पढ़ी तो वही रवायती किस्म के एतराजात और वही सारी बातें। तो मैंने बड़ी मेहनत से, उस जमाने में एक नए आंधी को किताब ही नहीं कोई देता था, ज़िया-उल-हक का जमाना था, सन 85 की बात है। तो बड़ी मुश्किल से जो किताबें मुझे मिल सकी उनके हवाले मैंने निकाले, और चिटें लगाई हवालों में भी, किताब में भी निशान लगाए, बस्ता बांध के ले गया मैं अगले हफ्ते। तो मुझे पूछने लगे हाँ जी पढ़ी है जी? मैंने कहा पढ़ी भी है, समझी भी है। कहते समझने से क्या मुराद है? मैंने कहा झूठे झूठे होते हैं, सच्चे सच्चे होते हैं। कहते क्या मतलब? मैंने वो किताबें खोली, खोल के सामने मेज पे रख दी, चिटें लगी हुई थी उसमें। तो मैंने कहा जी ये देखें पहला हवाला। कहते क्या? मैंने खोला, इत्तफाकन वो हकीकतुल वही का ही था। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो इतराज था ना, उसमें ये लिखा था कि मिर्जा साहब का ये अकीदा था कि अगर कोई गलती से किसी मोमन को काफिर कह दे तो कहने वाला काफिर हो जाता है। मैं कहा यही ठीक है। लिखा है जी? कहते हाँ लिखा। तो मैंने कहा, मैं किताब खोल के सामने रखी, तो उसमें लिखा था आपके 200 मौलवियों ने ये फतवा दे रखा है कि अगर कोई गलती से किसी काफिर को मोमन कह दे तो वो मोमन काफिर हो जाता है। मैंने कहा जिस बात को हज़रत मसीह मऊद नफरत से कंडेम कर रहे हैं, आप वो मंसूब कर रहे हैं हज़रत मसीह मऊद के साथ। यही है ना? मैंने लिखा वो पढ़े। उन्हें पढ़ा, देखा। मैं कहा जो ये मैंने आपको कहा इसलिए कि इसमें ना लाइन बदलनी पड़ी है, ना इसमें आपको सफा पलटना पड़ा है। बाकी किसी का पहला पैराग्राफ देखना पड़ेगा, कोई अगला देखना पड़ेगा, कोई सफा पलटना पड़ेगा। वो पढ़ी है किताबें, कोई एक देख लो और किसी को कह दो कि ये गलत है, तो जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं। अच्छा वो समझ गया, किताबों की तरफ पुश करके ना कहने लगा मैं समझ गया आपकी बात। मैं क्या समझ नहीं गए, आप मेरे डॉक्टर हैं इस वक्त और मेरा इलाज कर रहे हैं। इनमें से कोई एक किताब उठाएं और शुरू से आखिर तक पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ भटका हूँ, कहाँ बहका हूँ। मेरी नब्ज पे हाथ तो रखें। आप मुझ पे नहीं, मेरी नस्लों पे एहसान करेंगे अगर मैं सीधे रास्ते पे आ गया। कोई एक किताब पढ़े। मेरे दिन में था कोई पढ़ेगा तो चले शायद उसको हदायत ही हो जाए। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं पढ़नी, हम नहीं पढ़ते। बहरहाल फिर अगली फिटिंग किस्सा मुख्तसर ये इस तरह ना, वो हवालों वाली बात आपने पहले की थी ना, जो मैंने कहा था कि बाद में जी जी करेंगे, तो वो हो गई क्लियर? हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही करते हैं। ये किसी एक ने किताब लिखी है कादियानी पता नहीं इल्मी मुहासबा बरनी करके है उसका नाम, तो सारे उसी किताब में से ही मक्खी पे बक्खी मारते हैं। एक शख्स की मेहनत को भी तारे उसका इस्तेसाल करते हैं। तो यही हाल था इनका। जी बिल्कुल उसी अब तरह जिस तरह से मुखालिफिन इस्लाम जो हैं वो कुरान करीम की आधी आधी आयत को निकाल के अपने मर्जी का मतलब दे रहे होते हैं। वही हाँ जी, ला तकरबु सलाता। जी अच्छा अब वानतुम सिटिंग, दोबारा पढ़ना ही नहीं। हाँ,
میں نے کہا وہ انتم سکارا پڑھنا ہی نہیں ہے. ہاں سکارا پڑھنا ہی نہیں, اب تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو, انہیں صرف جی اتنا پڑھنا نماز نہ پڑھو. جی بالکل. اچھا میں پھر یہاں لمبی ملاقاتیں نہیں مختصر کرتا ہوں, آخری کے قریب پہنچتا ہوں کہ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ قادری صاحب آپ نے جتنی بھی دلیلیں آج تک مجھے دی ہیں نا, نہیں اس سے پہلے بھی ایک بات ہوئی تھی, سوری, ہوا یہ کہ بات چل رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ سوری جی تھوڑا سا وہ معاملے کو میں یہ الفاظ کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, چلو میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ان کا خیال تھا کہ اب یہ واپس نہیں ہونے والا, تو اس کی بیگم کو نہ قائل کریں. ہاں جی آ گیا مجھے یاد, یہ بھی وہ جب بحث ہماری کنکلوڈ تقریباً ہونے لگی نا, تو بیگم میری بول پڑی, کہنے لگی کہ قادری صاحب میں لاہور استغفار آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھتی تھی اور آپ کی باتیں سنتی تھی تو ٹھیک کرتی تھی. اب وہ سمجھ چکے تھے کہ ماحول جو بھی ہو چکا ہے اب تک, وہ اس پہ کیا اثر ہوا ہوگا, تو کہنے لگے کہ بھی کرتی تو تم ٹھیک تھی مگر شیطان بہت طاقتور ہے. اس نے کہا خدا سے بھی زیادہ, تو اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا خدا سے زیادہ, مگر اس نے انیس صاحب وہ نہیں آیت ایک حضور نے بھی ذکر کیا تھا کہ جس میں آتا ہے وہ لات و منات و بخرا سورہ نجم کی, اور جس میں کافر بھی بتوں کے آگے گر گئے, پھر وہ کہ ہمارے بتوں کی تعریف آ گئی. جی جی بالکل, وہ جو سمجھ گئے. ہاں اس نے وہ آیت پڑھی, کہنے لگا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو شیطان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں داخل ہو کے نا اس کو اس طرح بدل دیا, وہ بتوں کی شان میں بنا دی, جس سے وہ مشرکین مکہ حتمی طور پہ خوش ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی ہے, تو ہمارا ہاں اور جی ان کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. ختم ہو گیا. تو اس نے اس انداز میں بیان کی کہ وہ آیت شیطان نے بدلی تھی منہ میں داخل ہو گئی. اب بیگم کو بڑی وہ کراہت سی محسوس ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں شیطان چلا گیا, تو پھر پیچھے کیا رہا. تو اس نے کہا کہ قادری صاحب یہ آیت تو چلو پکڑی گئی, تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ کتنی آیتیں آ گئی ہیں جو نہیں پکڑی گئی, تو رشدی تو پھر ٹھیک کہتا ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ اٹھو اب نہیں, میں نے نہیں آ رہا. میں کہا ٹھہر جاؤ ذرا بات ختم کر کے جاتے ہیں. میرے خیال میں نے اس کو چت کیا ہوا تھا تو مزے لوں, میں کہا بات کرتا ہوں. اس نے نا یہ شروع کیا سلسلہ, پھر حضرت مسیح موعود پہ نا الزام لگانے شروع کر دیے. اوئے ہوئے ہوئے, میں نے کہا یہ کس طرف چل پڑا, پڑھا لکھا آدمی, یہ گندے گندے جو الزام ہے, جوتی پہنتے تھے دائیں بائیں کا نہیں فرق ہوتا تھا, اور گوڑ سمجھ لیا, یہ کر لیا, وہ پتہ ہی ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں کردار جی جی کشی, وہ شروع کر دی اس نے. او ہو میں گیا, میں کل لے دے گیا. اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں اس بحث میں پڑ گیا نا تو یہ بیگم کنفیوز ہو جائے گی, تو اس سے بہتر ہے میں نا خاموشی اختیار کر دوں اور اپنی ہار مان لوں. بعد میں کہہ دوں گا کہ یہ بڑا عالم تھا, یہ کیا, بعد میں کہہ لوں گا, مگر اس وقت میں اسے کنفیوز نہ ہوں. اچھا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب اس کا جواب نہیں دینا, اور وہ جو بول رہا تھا وہ تو سنی سنائی باتیں تھی ساری. تو میں نے دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیرے فرقے کے لوگ بڑے بڑے علماء کا منہ بند کریں گے, تو آج تو میں بند کر کے بیٹھنا پڑا گیا مجھے, تو اب دکھا موجودہ کوئی کہ اس کا منہ بند ہو جائے. اب وہ اعتراض کیے جا رہا ہے اور میں دعا کر رہا ہوں. تو جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ جواب دیں جی, میں نے کہا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں. کہتا جائے ربوا سے جا کے لے آئیں. میں کہا جی ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. کہتا پھر انیس صاحب جب اس نے پھر کہا نا, تو میں آج تک نہیں بھول سکتا وہ اپنی ذہنی کیفیت کو. مجھے ایسا لگا الفاظ کی بارش ہوئی ہے دماغ پہ, اور پھر ویسے ایسے کمپیوٹر پہ جیسے بکھرتے ہیں بکھرے,
اور ایک دلیل بن گیا. اب مجھے 100% یقین مبارک صاحب کہ یہ جو دلیل میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے نا، نہ تو یہ میرے کیلیپر کی ہے کہ میں ایسی دلیل سوچ سکتا ہوں، اور نہ میں نے کہیں پڑھی ہے، اور یہ پکی بات ہے جو خدا نے بتائی ہے اگر، تو پھر اس کے پاس جواب نہیں ہے. اگر جواب ہوتا تو مجھے خدا نہ سکھاتا. میں ایک دم الرٹ ہو کے بیٹھ گیا. میں کہا لو پھر سنو قادری صاحب. کہتے کیا؟ میں نے کہا یہ بچہ میرے ساتھ ہے، میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ جتنے اعتراض کیے ہیں آپ نے میں ان کا جواب دے سکتا ہوں، مگر میں اس گند میں داخل نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میں چپ تھا. تو کہتے پھر؟ میں نے کہا پھر آپ سنیں. کہتے کیا؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ جتنے آپ نے اعتراض کیے ہیں یہ زیادہ ہیں جو راجپال نے رسول پاک پہ اعتراض کیے تھے کہ وہ زیادہ ہیں؟ یہ مجھے بتائیں. اور ان کے جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں. کیا راجپال کے اعتراضوں کا جواب آپ نے دیا ہے؟ اگر نہیں دیا تو کیا آپ کو مسلمان رہنے کا حق ہے؟ پہلے تو آپ اسلام سے انکار کریں کہ میں اسلام اس وقت لاؤں گا جب راجپال کے اعتراضات کا جواب دے لوں گا. آپ کو حق ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے اس گند میں داخل ہونے کی خود کوشش کی ہے، میں نے نہیں آپ کو گھسیٹا. یہ معیار خود آپ نے سلیکٹ کیا ہے. جس کو خود سلیکٹ کیا ہے پھر اس پہ پورے بھی تو اتریں. اب یہ باتیں تھیں جی، ماحول وہاں کا میں نہیں تو بیان کر سکتا. ایسے لگے جیسا اس کا منہ چھوٹا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور کمرے میں ایک میگنیٹ تھا ہے جو طاقت بن کے اس کو پریس کر رہا ہے، اور مجھ میں ایک عجیب سی قوت آئی ہوئی ہے اور وہ خاموش، بالکل کوئی نہیں. اب دیکھ لیا بیگم نے بھی یہ سب کچھ. پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا جی میرے پاس تو اب ٹائم کوئی نہیں ہے، تو جتنا میں نے آپ کو ٹائم دیا یہ بھی بہت ہے. میں نے ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے، میں نے تفسیر لکھ رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا بات پڑھاتا ہوں لا، تو میں نے جتنا ٹائم دیا ہے میری بھی ہمت سے باہر تھا میں نے، مگر آپ کو بہت ٹائم دیا، لہٰذا یہ ہماری آخری ملاقات ہے، تو آپ کے پاس اگر کوئی تیر ہے تو چلانا ہے. میں کہا جی ہے. کہتے چلائیں، میں پرچے اڑاتا ہوں. یعنی انہوں نے یہ تسلیم بھی کر لیا کہ میرے تیر ختم ہو گئے ہیں، جو منکرین انبیاء کے اعتراضات ہیں وہ ختم ہو گئے، آپ کے پاس کوئی اور ہے تو وہ چلا لیں. ہاں بالکل بالکل، ماشاء اللہ. تو میں نے کہا یہ ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا جی کہ اللہ تعالی، میں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ دن کو دن، رات کو رات، سورج کو سورج، چاند کو چاند ثابت کرنا کو مشکل ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ کہتے بالکل ہی نہیں. میں نے کہا مجھے بتائیں نبی پاک وسلم سچے رسول تھے؟ کہتے ہاں جی. میں نے کہا ان کی سچائی ثابت کرنا کو مشکل ہے؟ کہتے نہیں. میں کیا خدا کے لیے مشکل ہے؟ کہتے بالکل نہیں. میں نے کہا ہاں جی. پھر خدا نے سچائی بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا کی ہے کہ اگر یہ شخص مجھ پر جھوٹ باندھے تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں، اس کی ساری طاقت ختم کر دوں، اس کی شاہ رکھ کاٹ دوں، تم میں سے کوئی نہیں بچا سکتا. میں نے کہا یہ معیار اللہ نے بنایا. اور میں نے کہا کہ آج آپ کو اگر کہا جائے کہ مرزا صاحب کیسے بچ گئے اس معیار سے جو معیار اللہ نے بتایا، تو مرزا صاحب کیسے بچ گئے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتے کوئی جواب دے سکیں. آپ ہو سکتا ہے آپ دے دیں، جو آپ بڑے عالم ہیں آپ، مگر جو بھی جواب دیں گے، کوئی یہودی صابی عیسائی آپ سے آ کے سوال کرے تو جو بھی آپ جواب دیں گے پھر وہ یہی کہے گا کہ محمد بھی ایسے ہی بچ گیا تھا. تو کیا رہ گیا اس دلیل کے پلے جو اللہ نے بیان کی تھی؟ ختم نہیں ہوگی. اس کو نہیں پتا تھا اللہ کو کہ مرزا صاحب نے بھی آنا ہے ابھی. اچھا وہ کہنے لگا کہ کہاں ہے قرآن میں؟ میں نہیں سمجھ گا اس کو پتا نہ ہو.
مگر اس نے سوچا کہ شاید اس کو نہیں پتا ہوگا. میں کہا جی وہ نکالیں. وَلَوْ تَقَوَّلُوا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. میں نے وہ پڑھ دی آیتیں جتنی اس وقت مجھے یاد تھیں. تو انہوں نے کہا جی نوکر کو کہا کہ جاؤ قرآن جی لے کے آؤ. اب وہ نوکر گیا قرآن جی لے آیا. اب اس کو کیا پتا کون سا اٹھانا کون سا نہیں, لائبریری سے جو بھی اس کے ہاتھ لگا وہ لے آیا. جب اللہ کی مدد ہوتی ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اب وہ سامنے بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں, پڑھ کے میں ان کا چہرہ پڑھ رہا ہوں کہ 1 دفعہ پڑھا, 2 دفعہ پڑھا, 3 دفعہ پڑھا. پہلے تو میں خوش ہوتا رہا کہ نہیں سمجھ آ رہی اس بندے کو. پھر میں نے سوچا نہیں کوئی نہ کوئی عرصے میں سوچ لینی بات. تو میں نے ویسے فاؤل پلے کیا آج تک سمجھتا ہوں کہ میں نے میز پہ ہاتھ مارا. تو میں نے کہا قادری صاحب آیتیں ہیں؟ کہتے ہاں ہیں. میں نے کہا پھر ان کا کوئی ترجمہ ہے؟ کہتے ہاں ہے. میں نے کہا وہ کریں. انیس صاحب یقین کرے ترجمہ ہی نہ کرے, میں بار بار کہوں ترجمہ کریں, کہتے نہیں. میں نے کہا اچھا چھوڑے نہ, نہیں کہتے جو آپ کرتے ہیں نا وہ نہیں ہے اس کا ترجمہ. میں نے کہا چھوڑے آپ میرے ترجمے کو چھوڑ دیں, اپنا آپ کر نہیں سکے. جو یہاں آپ پڑھ رہے ہیں نا وہ بتا دیں. میں آ کے کھڑا ہو گیا, ساتھ بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا. وہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ تھا. اب نہیں ہے وہ, پرانے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ نبوت کو پرکھنے کا معیار ہے آیتیں. اب وہ مجھے کیسے پڑھا دیتا. لو جی اب اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. تو میں نے کہا جی کہ اب نہ آپ میری مان رہے ہیں نہ اپنی بتا رہے ہیں, تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہتے یہ جو آپ کلمہ لگاتے ہیں نا, میرے سینے پہ کلمہ لگا ہوا تھا, پکڑے جاتے ہیں نا, سزائیں ہوتی ہیں نا, یعنی کہ مجھے وہ ڈرانے لگ گئے, دھمکیاں دینے لگ پڑے تھے. تو میری عادت کچھ ایسی ہے کہ مجھے کوئی دھمکی دے نا میں الٹا ہو جاتا ہوں. تو میں اٹھ کے سینہ تانا جس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا, کلمے کے دونوں سائڈ پہ اپنی انگلیاں رکھی ہیں ایسے. میں نے کہا یہ پڑھیں کیا لکھا ہے؟ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں آواز لگتا کٹ گئی ہے, سگنل نیا ہندی ہوں اور میں لگائے پھرتے ہیں. آیت کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں. لو جی بیگم میری تھی نا, وہ کہتی اٹھے چلیں. کج بیسی نہیں اچھی ہوتی. میں نے سمجھا مجھے کج بیس کیا رہی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ہم اٹھ کے آ گئے. سب سے پہلے میں نے پوچھا کج بیس کیوں کہا؟ کہتی نہیں آپ کو نہیں, میں نے اس کو کہا تھا دین میں, کہا آپ کو ہی تھا مگر میرا مقصد اس کی طرف تھا کہ یہ کج بیسی کر رہا تھا. تو میرا تو خدا سے ایمان اٹھ گیا. میں نے کہا خدا سے ایمان اٹھنا تھا, حدیث ہے کہ لوگ علماء کے پاس ایمان لینے جائیں گے, والا بھی گواہ آئیں گے. لہٰذا اس حدیث کو سچا سمجھ کے لیے اب تم میرے ساتھ ربوا چلو, وہاں جا کے تحقیق کرو اور فیصلہ کرو کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. تو وہ کہنے لگی کہ کل بتاؤں گی. اب میں ٹائم کو مد نظر سپیڈ تیز کر رہا ہوں. کہتی میں کل بتاؤں گی. اس نے قرآن سے فال نکالی, گہر ہندی فال نکالتے ہیں, 7 صفحے چھوڑ کے 8واں پڑھتے ہیں یا 6 چھوڑ کے 7واں پڑھتے ہیں, پھر وہ آیت نکالتے ہیں 7ویں, تو اس سے مفہوم کو نکالتے ہیں. تو جب اس نے نکالا نا کہ میں ماں باپ کے پاس اب چلی جاؤں, یہ تو نہیں ٹھیک ہونے والا. قادری صاحب نے کہہ دیا کفر اس کی ہڈیوں میں رچ گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کفر آپ کی ہڈیوں میں رچ گیا. تو میں نے کہا قادری صاحب آپ نے جتنی کوشش کی ہے نا, اب اگر آپ نے 5 کلو کی دلیل دی ہے تو 5 کلو میں نے اپنی طرف سے ڈال کے 10 کلو کی دل میں ماری ہے. مگر نتیجہ یہ ہے کہ میں اگر خدا کو مانتا ہوں تو مرزا صاحب کی وجہ سے مانتا ہوں. اگر مرزا صاحب کی یہ پوزیشن یا ایک سیڑھی نکال دوں تو میرا خدا سے ایمان اٹھ جائے. اس وقت اس نے کہا کہ آپ کے تو ہڈیوں میں رچ گیا کفر. تو پھر میں نے اس سے پوچھا تھا کہ چلو اب آپ مجھے بتائیں, یہ بڑی بات ہے مجھے بھول گئی تھی اب یاد آئی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی کوششیں تو مجھ پہ ناکام ہو گئی, اب میں نے بھی تو آپ سے گفتگو کی ہے نا.
اس کے نتیجے میں آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ کیا مرزا صاحب جھوٹے تھے؟ اچھا مجھے 100% یقین تھا وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا، اور واقعی اس نے کہا کہ نہیں جھوٹے نہیں تھے. تو بیگم بولی ہے، انہوں نے کہا ہاں نہیں جھوٹے نہیں تھے، ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی اپنے بارے میں. ابھی میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی مجھے الہام ہوتا ہے ضیاء الحق قادیانی ہے. کہتے اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے، میرے ساتھ جھوٹے نہیں تھے. میں کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بات بھول گیا تھا مجھے. اب میں نے کہا کہ وہ جب وہ چلو اور دیکھو ماحول وہاں. تو اس نے جب فال نکال لی تو اس میں حساب پتا کیا نکلا کہ انہیں کہا نا میں ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہوں، اب یہ تو نہیں ٹھیک ہونے والا. تو وہاں آیت یہ نکلی، اس کا حصہ وہ نکلا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ سورہ کاف کا جب وہ سکہ لے کے جاتے ہیں نا تو ہدایت کرتے ہیں باقی ان کو کہ یہ جا رہے مارکیٹ میں تو دھیان سے جانا. تو وہاں لکھا ہوا تھا اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو واپس نہیں آنے دیں گے، تمہارا دین بھی خراب کریں گے اور تمہیں سنسار کر دیں گے. جب اس نے یہ پڑھا تو ڈر گئی جاتی، اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تمہارا دین بھی خراب کریں گے اور واپس بھی نہیں آنے دیں گے، سنسار کر. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب نہیں ربوہ ہی جاؤں. پھر ربوہ گئے تو میں وہ اپنے مولویوں کے پاس جاتی، میں اپنے جماعت میں. تو یہ سلسلہ کچھ دیر چلا. ایک دن اس نے کتابیں میں پڑھاتا رہا اس کو. ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں کسی عالم سے ملنا چاہتی ہوں. میں مبشر کالوں صاحب کو لے گیا. میں نے کہا جی کالوں صاحب میری بیگم کو سوال کرنا چاہتی ہے. وہ آپ ان کا مزاج جانتے ہی ہیں. انہوں نے کہا بی بی کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، پریشانی ہے. میں کہا کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں قاری عبداللطیف کی بیٹی ہوں، BA میں نے کیا ہوا ہے، یہ میں نے کتابیں پڑھی تھی ان کی، اور میں کافر نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا نہیں بی بی کافر کیوں ہونا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا پھر اب بات دوسری یہ ہے کہ میں نے جتنا کچھ سیکھا ہے یہ جماعت کا تو اب میں کافر رہ نہیں سکتی. وہ بڑی جلدی سمجھ گئے معاملے کا. انہوں نے کہا بی بی کفر کوئی بری چیز نہیں، اگر شیطان دا کفر ہے تو اللہ نے پسند ہے، اگر رحمان دا کفر ہے تو نا پسند ہے. تے تسی کو کتاباں پڑھی ہیں مسیح موعود دیاں؟ کہ ہاں میں پڑھی ہے، 2-3 کتابوں کے نام لیے، اسلامی اصول کی فلسفی اور کوئی اقتباسات وغیرہ مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا لو پھر مسئلہ حل ہو گیا. ان کا جب آپ کتاب کو پڑھتی ہیں مسیح موعود کی تو خود کو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہوا محسوس کرتی ہیں یا قریب ہوتا ہوا؟ اگر دور ہوتا ہوا محسوس کرتی ہیں تو پھر ہم جس کے قریب تک نہ آنا، یہ تمہیں خدا سے دور رکھے گی. اور اگر یہ کتابیں حضرت مسیح موعود کی تم کو خدا کے قریب کرتی ہیں تو پھر چھوڑنا نہ اس کو، یہ خدا سے ملا دیں گے. کفر کوئی بری چیز نہیں. اگر آپ دودھ کا انکار کریں گی ایک نعمت سے محروم ہو جائیں گی، آپ شراب کا انکار کریں گی تو گناہ سے بچ جائیں گی. دیکھیں تو یہ پڑتا ہے انکار کس چیز کا ہے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ احمدیت کا انکار آپ کو خدا سے دور کرتا ہے اور اس کا اقرار خدا قریب کرتا ہے. آپ کی مرضی ہے. جس طرح السلام علیکم ان کی عادت ہے، اگلا سوچتا ہے بھی آگے بات ہوگی تو وہ السلام علیکم بات ختم کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی وہ چلے گئے. تو میں نے پوچھا بیگم سے، میں اکثر کہتا تھا، میں کہا تم اپنے مذہب پہ، میں اپنے مذہب پہ، رہتے اکٹھے ہیں، جس کو اللہ دے. پھر میں نے یہی کہا اس کو پھر آپ ٹھیک ہے اکٹھے رہ لیں. تو کہتی نہیں آج میں نے بیعت کر لی. لو جی اس نے بیعت کر لی، ہم دنیا میں. ماشاءاللہ. ہاں جی. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے ہیں تو پوچھ لیں. جی نہیں بڑا کمپریہنسولی آپ ہاں نے جی اس چیز کو اپنی، اسی وجہ سے میں پوری اس گفتگو کے دوران میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ ٹوکا جائے، کیونکہ آپ خود سے اپنے اس تمام رویداد میں وہ تمام تر مراحل کو خود بخود ایڈریس کرتے جا رہے تھے جو ایک طالب علم کی زندگی میں یا ایک شخص جو خدا کی طرف سفر اختیار کرتا ہے اس کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی اس میں کور اپ ہو رہی تھیں. وہ تمام طور اعتراضات بھی آگے کہ یہ اعتراضات کب کرتے ہیں اور کس چیز کو چھوڑ کے کیے جاتے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی مرحلے کے اندر دیکھا ہے کہ قرآن کریم سے تو کسی نے کوئی کوشش کی نہیں، صرف وہی منکرین انبیاء والا طریق اپنایا
کہ انبیاء کے معاملے میں استہزاء کیا جائے اور وہی کچھ کہا جائے جو پہلوں کو کہا جاتا ہے. تو جی یہ جزاک اللہ. میری طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ کہ آپ نے میری ریکویسٹ پر ٹائم نکالا اور ہمارے لیے یہ ایمان افروز واقعات جو آپ نے یہاں شیئر کیے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے. یقیناً میرا ایمان ہے کہ یہ جو نیک روحیں ہیں جو خدا تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے ہیں خدا تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے ہیں، ان کے لیے یہ اسوہ کے طور پر انشاءاللہ تعالیٰ نمونے کے طور پر اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت کے طور پر یہ اس کو دیکھیں گے اور اس پر جو ہے وہ غور کریں گے. اور اب چونکہ انیس صاحب ہمارے پاس بٹ صاحب اور فضل صاحب بھی ہیں، جی ان کو بھی موقع دیں 2 منٹ. ہاں جی میں یہی کرنا چاہ رہا ہوں. مبارک بھائی جزاک اللہ. بس جاوید صاحب ایک آخری کمنٹ آپ کا درکار ہے کہ جی ہمارے جو غیر احمدی بھائی سننے والے ہیں ان ہاں کے جی لیے آپ کی طرف سے کیا ایک نصیحت کے طور پہ کہہ سکیں یا کیا ایک آخری کمنٹ کے طور پہ کہ کس طرح سے وہ شروع کریں اور کس طرح سے دیکھیں تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ احمدیت کی تعلیم کیا ہے اور حقیقت میں احمدیت کی طرف جو باتیں منسوخ کی جاتی ہیں اس کے بارے میں کیا لب لباب آخری مطلب کہ کمنٹ مختصر کر کے پلیز. یہ جی ایک دفعہ ایک آدمی نے مجھ پہ نا سوال کیا کہ احمدیت کتنی ضروری ہے انسان کے لیے. تو میں نے کہا کہ میں نے تو احمدیت کی طرف سفر کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو سفر خدا کی طرف کیا تھا کہ میں خدا سے ملنا چاہتا تھا، اور اس ذریعے کے بغیر ہم خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اگر کسی نے خدا سے تعلق قائم کرنا ہے تو سوائے احمدیت کے رستے کے اور کوئی رستہ نہیں ہے. جزاک